अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको सुबह बखैर। और ज़ाहिर बात है, सुबह का वक्त है। सुबह के वक्त जो है बहुत सारे दोस्त, ख़ासकर जो हमारे दोस्त होते हैं, प्लानिंग तो कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते बाद प्लानिंग होती है कि भाई सब कोई अच्छा सा नाश्ता कर लिया जाए। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि वो हफ्ता 2 हफ्ता नहीं बल्कि वो रेगुलर सोचते हैं कि भाई साहब नहीं, नाश्ता ज़रूर होना चाहिए। अब नाश्ते के हवाले से जब हम बात करते हैं कि भाई साहब ठीक है, आप नाश्ता मज़े मज़े का नाश्ता करें, लेकिन जो नाश्ते आजकल जिसकी का रुझान बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर आप देखें जिस किस्म का ऑयल इस्तेमाल होता है, फिर चिकनाई से बने वो खाने, और वो जब हम खाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई उसके बाद फिर ठंडा पानी भी हम ठंडा इस्तेमाल करते हैं। अब मैं जब चाइना में था या मलेशिया में या सिंगापुर में, तो एक चीज़ मैंने बड़ी खूबसूरत देखी है कि चाहे वो सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना या दोपहर का खाना बड़ा लाइट बॉयल्ड खाना, ज़्यादातर घी में ना बनने वाली चीज़ें होती हैं। आपको ज़्यादातर स्टीम राइस मिलते हैं, फ़िश स्टीम मिलती है, इसी तरह फ़िश गोश्त आपको यानी स्टीम गोश्त मैंने फ़िश के साथ मिक्स कर दिया। बहरहाल क्योंकि फ़िश का महीना भी है और वैसे भी सर्दी जब आती है, सर्दियों की आमद होती है, तो जो मछलियाँ हैं तरह तरह की मुख्तलिफ मार्केट से जब आप गुज़रते हैं, यहाँ से रावलपिंडी की तरफ जब आप जाते हैं और फूड स्ट्रीट से जब आप आगे की तरफ जाते हैं, तो खुशबू जो है वो आपको अपने घेरे में लेना शुरू कर देती है। तो ऐसी सूरत हाल में फ़िश भी है। लेकिन जो जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि बेशक आप खुराक जो है थोड़ी सी वो क्वालिटी वाली चीज़ लें, उससे बेहतर ये है कि आपको नुकसान ना हो। हर एज में हर स्टेज डिफरेंट होती है और हर स्टेज में वो वाली रूटीन जो हमने माजी वाली रखी थी उसका नुकसान होता है। खुदारा अपने उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे जो किरदार आपका है, यानी पहले तो बचपना है, फिर लड़कपन है, फिर नौजवानी है, फिर जवानी है, और उसके बाद फिर उम्र जो है कहीं ना कहीं बुढ़ापे की ओर आपको लेके चली जाती है। और हर स्टेज में आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें भी काफ़ी फ़र्क होता है। हर स्टेज में वो काफ़ी स्लोली वो कम होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि नाश्ता हेल्दी हो, कम हो। और इसके साथ साथ एक चीज़ जिसका मैं ख़ुद भी, मेरी कोशिश होती है कि सुबह सवेरे यहाँ आने से पहले मैं कुछ थोड़ी बहुत दौड़े लगा लेता हूँ, जिम चला जाता हूँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अपनी रूटीन का हिस्सा इस चीज़ को लाजमी बनाएं कि आपने आपको फिट रखना है। फिज़िकली आपकी अपीयरेंस कैसी है, उसके साथ साथ फिज़िकल अपीयरेंस अगर आपकी ठीक है, यानी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अंदर के बहुत सारे मामलात, खासकर हार्ट डिजीज़, इसी तरह जो फैटी लीवर है, दीगर बहुत सारे अमराज से आप कहीं ना कहीं बच जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा हेल्दी खाना, कम खाना, और साथ साथ में जो है उसके साथ हल्की फुल्की चहलकदमी भी हो। टाइम ना भी मिले तो चहलकदमी के लिए टाइम मिल जाता है थोड़ी बहुत। यानी अपनी ज़िंदगी जिसके लिए आप सारी जदोजहद कर रहे हो, सारी ज़िंदगी में यही कोशिश होती कि मैं अपनी ज़िंदगी को ना अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से गुजारूं। तो अगर आपने अच्छे ढंग से ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए ज़रूरी है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा। मैं ज़्यादा भी आप पे बर्डन नहीं डालता, आधा घंटा रूटीन में अपने आप को दे, यकीनन आपकी ज़िंदगी बड़ी खुश खुरम होगी। बहरहाल अब शुरुआत करते हैं। आप सबका फेवरेट, मेरा और मेरी टीम का फेवरेट, और जारी बात है क्रेडिट गोज़ टू माई टीम कि वो दुनिया के मुनफरिद और मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ आप सब के लिए लेके आती है। तो भाई जाते हैं सच सवेरा के डेली डोज पे। अब आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेके जाते हैं और एक ऐसे जोड़े से आपको मिलाते हैं जो फेसबुक से 57 साल बाद शादी की जो गुमशुदा तस्वीर है उनको मिल गई हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लें, ऑस्ट्रेलियाई जोड़े को फेसबुक पोस्ट के ज़रिए 57 साल बाद अपनी शादी की गुमशुदा वीडियो मिल गई हैं। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई जोड़े की 1967 में हुई शादी की गुमशुदा वीडियो जो है स्कॉटलैंड में इंतहाई गैर मुतवक्किल तरीके से मंजर आम पर आई। यानी सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को आसान भी बनाया, और ज़िंदगी में वो लोग जो कहीं ना कहीं बिखर गए हैं, दूर हो गए हैं, उनको मिलाने के ज़रिए भी है। लेकिन साथ साथ आपने देखा होगा बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई साहब मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, या फलां बच्चा गुम हो गया। जब उसकी तस्वीर वायरल होती है उसके बाद हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो ये 57 साल जोड़े को अपनी तस्वीरों की याद सता रही थी, और जाहिर बात है कि माजी को याद भी करना है, तो इनको सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से इनको तस्वीर माजी की दोबारा वीडियोस मिल गई हैं। एक ऐसा तालिब इल्म जो 28 दिनों में 720 अंडे खा गई। हाय, कमाल का मैदा है इसका। वैसे हार्वर्ड की एक जो है मेडिकल की तालिब इल्म है, इसने हाल ही में अंडों पर एक अजीब तजुर्बा किया।
اس نے 28 دنوں میں 720 انڈے کھائے تاکہ اس کے کولیسٹرول پر ان انڈوں کے اثرات کا ٹیسٹ کیا جا سکے۔ اب ویسے تو ہم انڈے کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، ڈھکار مارنے کے لیے، وہی صاحب ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن انگریز بھائی صاحب جو ہے، میں تو کہتا ہوں کہ بھائی صاحب اگر وہ نہ ہوتے تو شاید نہ یہ لائٹ ہوتے نہ کیمرہ ہوتا، ہم ہوتے تو پرانا ہی دور ہوتا بھائی صاحب۔ لیکن کیا کرتے ہیں، وہ انڈے بھی کھا گئی، لیکن انڈے اس نے کیا کیے، اس پر ریسرچ کرنے کے لیے، اپنے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے، ان انڈوں کے اثرات کا ٹیسٹ کیا جا سکے۔ واضح ہے کہ انڈے طویل عرصے سے LDL جو ہے وہ پروٹین، یہ اس کے نقصان دہ کولیسٹرول بڑھانے کے لیے مشہور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیسٹ میں کیا رزلٹ آتا ہے، لیکن اس نے 720 انڈوں کا وسرجن کر لیا ہے۔ لے کے جاتے ہیں آپ سمندر کی تہہ میں موجود اربوں مولیت کے خزانے جو ہیں، وہ معاملات یعنی ایک جہاز جو ہے وہ متنازع بن گیا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب پیسوں کی بات آتی ہے، سونے کی بات آتی ہے، تو پھر وہی سب لالچ تو بڑھ جاتی ہے۔ ہسپانوی جہاز سان جوز جو ہے 1708 میں آج کے پیناما سے کولمبیا کے شہر کارٹیجینیا جاتے ہوئے جو ہے وہ ڈوبنے سے قبل 10 برس تک سمندروں کی موجوں میں سفر کرتا رہا۔ یہ جہاز، یہ اسکرین پر آپ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں، یہ جہاز جو ہے ان 2 جہازوں میں سے ایک تھا جس کو ہسپانوی خزانے کے بیڑے کا حصہ بننا تھا۔ اس پر 3 مستول 64 توپیں اور تقریباً 600 افراد کا سخت جان عملہ موجود تھا۔ اس وقت کی بات ہے۔ سن جوز جو ہے اس کے ساتھ اس کے آخری سفر میں 3 ہسپانوی بحری جنگی جہاز اور 14 مرچنٹ جہاز تھے۔ اتنے بڑے کاررواں کے ساتھ چلنے کے باوجود جہاز 300 برس قبل ایک لڑائی کے دوران برطانوی بحری جنگی جہاز نے اس کو ڈبو دیا تھا۔ اس وقت ہسپانوی جہاز میں سونے، چاندی اور زمرد کا کارگو تھا، جس کے متعلق خزانہ تلاش کرنے کے لیے پیشوروں کا خیال ہے کہ ممکنہ طور پر اس کی مالیت 16 ارب پاؤنڈز تک ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ کولمبیا، اسپین، امریکہ کی ایک کمپنی اور جنوبی امریکہ کے مقامی لوگ کے گروہ سب کے سب اس خزانے پر اپنا حق جتانے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی معاملہ متنازع ہو چکا ہے۔ اور بہرحال بات جب مال و متاع کی ہو تو بڑے بڑے ہیں ان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا، ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب بات کی جائے ڈیجیٹل میڈیا کی تو ڈیجیٹل ایرا ہے، اور اگر ہم بات کریں اس وقت انفارمیشن جو ہے اس کی فلو کمال کی ہے، اور ہر شخص جو ہے، ہر بندہ گل کوچے میں بیٹھا ہو، محلے میں بیٹھا ہو، حجرے میں بیٹھا ہو، یا اپنے روم میں کسی ہاسٹل کے کمرے میں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بھائی صاحب فلو جو ہے وہ رکنی نہیں چاہیے، چاہے وہ فیس بک کے تھرو ہو، انسٹاگرام کے تھرو ہو، یوٹیوب کے تھرو ہو، ٹویٹر کے تھرو ہو، یا دیگر پلیٹ فارم کے تھرو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا یعنی ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کیسے کرتے ہیں، کون سی غلطیاں، کون سی کوتاہیاں ہم یوٹیوب چینل بناتے ہوئے کرتے ہیں، فیس بک سے کتنا کما سکتے ہیں، ٹک ٹاک سے کتنا کمایا جا سکتا ہے، ٹویٹر سے بھی ڈالر آتے ہیں صاحب، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کوئی ایسا شخص جو ظاہری بات ہے اس کا ماہر ہو۔ اور آج اس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں۔ مختلف چینلز کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم ان کی کافی چلائے ہوئے ہیں، اور اس وقت خاص کر اگر میں صحافت کی دنیا کی بات کروں تو صحافت کی دنیا میں بھی انہوں نے اپنے ایک نام بنایا، لیکن ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ایرا جو آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بھی ڈائیورٹ کر دیا۔ فیصل الوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ صبح سویرے ہم نے جگا دی آپ کو، نہیں، کوئی مسئلہ ناشتہ کیا آپ نے؟ بالکل الحمدللہ۔ اچھا نہیں کیا تو چائے تو ہم پہلے آپ کے لیے لے آئے۔ سر ڈیجیٹل ایرا ہے، اور ظاہری بات ہے دنیا ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، اور اس سارے سچویشن میں خاص کر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ ہم آن لائن بزنس کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں تو تھرو انٹرنیٹ ہی ہو رہا ہے، تھرو مختلف پلیٹ فارم ہی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوٹیوب کی طرف آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یوٹیوب بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی سب چل ہی نہیں رہا ہے، 2 ہی لوگ دیکھ رہے ہیں، 3 ہی لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس پہ نظر ڈالیں کہ کیا کوتاہی، کون سی غلطی ہوتی ہے، اور کس وجہ سے ہم اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پھر مایوس ہو کے چینل ہی چھوڑ لیتے ہیں۔ اصل میں حرمیت صاحب ہوتا ایسا ہے کہ جو یوٹیوب ہے، ٹھیک ہے، یوٹیوب ایک ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ہے، تو یوٹیوب بھی باقی دیگر تمام پلیٹ فارمز کی طرح، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرح الگوریدم پہ کام کرتا ہے۔ تو یوٹیوب کا جو الگوریدم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج سے 15 سال پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں
تو یوٹیوب کے اوپر جو لوگ آئے جنہوں نے ولاگنگ سٹارٹ کی, ویڈیوز بنانا شروع کی, وہ آہستہ آہستہ اس میں کامیاب ہوتے چلے. اس وقت بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے نام بن چکے ہیں. تو ہوا یہ کہ اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے لوگ وہاں سے پیسہ کمانا شروع ہوا. اچھا, ٹھیک ہے, اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے دھڑا دھڑ لوگوں نے یوٹیوب کو ایز اے کریٹر جوائن کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ الگوریدم ہے, اس کو چلاتا ہے, الگوریدم دن بدن ترقی بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سن رہے ہیں آج, اے آئی, یہ اب کی نہیں ہے, یہ بیسیکلی الگوریدم کی شکل میں پہلے سے موجود تھی. ٹھیک ہے. ابھی الگوریدم اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ یوٹیوب پہ جا کر ایک لیٹس پوسٹ چینل کو سرچ کرتے ہیں جو ٹریولنگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ ایک مخصوص چینل کو اگر سرچ کر رہے ہیں یا اس کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد آپ کو وہ ریکمنڈیشن میں دیگر جو آ جائیں گے, ٹریول کے چینلز ہیں یا اچھے ٹریولاگز ہیں, وہ آپ کو سجیشن میں آ جائیں گے, ریکمنڈیشن میں آ جائیں گے. یہ کام ان کا الگوریدم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ یوٹیوب کے اوپر آ گئے ایز اے کریٹر, ٹھیک ہے, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کس موضوع کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں, یا کس موضوع کے اوپر, یا کس, اس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں نیش. ٹھیک ہے, یا آپ کس نیش کے اوپر جو ہے نا اپنی ویڈیوز وغیرہ یا ولاگنگ وغیرہ یا کنٹینٹ کو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آسان نیشز جو ہے نا وہ پکڑ لیتے ہیں. لیٹس سپوز کہ اگر میں فیمیل ہوں, مجھے کوکنگ آتی ہے, وہ پتہ چل رہا ہے کہ جی اس وقت کوکنگ کا بہت زیادہ یوٹیوب کے اوپر اسکوپ ہے, دھڑا دھڑ خواتین نے جو ہے وہ کوکنگ کے یوٹیوب پہ چینل بنائے. اب ہوا یہ کہ اس نیش کے اوپر کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا. اچھا, آسان سا کلیہ ہے وہ, آپ بھی بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اچھا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, طلب اور رسد. اب کوکنگ کے چینل اتنے زیادہ ہو گئے, یا کوکنگ سکھانے والے اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ سیکھنے والے نہیں رہے اتنی بڑی تعداد میں. یعنی ہر بندے نے چینل کھول لیا. ایگزیکٹلی, مطلب بے شمار. اب کوئی بھی گھریلو خاتون ہے, وہ کہتی ہے میں آن لائن کمانا چاہتی ہوں, آسان سا حل ہوتا ہے. میرے جیسا ایک ماڑا بندہ اس کو کہہ دیتا ہے, بی بی کوکنگ چینل بنا لو اور شروع ہو جاؤ, بعد میں کھا بھی لیں گے اور یوٹیوب پہ بھی آ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی نیش ہے جس کے اندر کمپٹیشن کم ہے. جو کم کمپٹیشن والی نیشز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر آپ کام کریں. آپ کے لیے کامیابی کے راستے ایک تو وہ شارٹ بھی ہوں گے اور بہت زیادہ وسیع ہوں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں آن لائن جو کام ہے, اس کو سکھانے کا آج سے 5-7 سال پہلے تک کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. اب آن لائن جو سکھانے والے ہیں, موٹیویشنل سپیکرز کی آپ دیکھ لیں, یوٹیوب پہ بھرمار ہو گئی. بہت زیادہ موٹیویشنل, ہر تیسرا چوتھا چینل جو ہے وہ اس وقت یوٹیوب پر موٹیویشنل سپیکر کا. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سے نیشز ہیں, ٹھیک ہے, جن کے اوپر کمپٹیشن کم ہے. جو کمپٹیشن کم والی ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بتاؤں, ہینڈی کرافٹس ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یا مختلف چیزیں ہیں وہ مینوفیکچر ہو رہی ہیں. وہ مینوفیکچر کیسے ہوتی ہیں, یہ ایک ایسی نیش ہے جس کے اندر پاکستان پہ ابھی پاکستان کے لیول پر بہت کم کام ہو رہا ہے. مطلب زیادہ کام نہیں ہو رہا ہے, زیادہ نہیں ہو رہا, اس میں کامیابی کے بہت زیادہ چانس. اچھا فیصل, ایک اور چیز جو آپ نے چیزیں گنوائی کہ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک چیز لڑی کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ کسی بھابھی نے بولا ہے, کسی بھائی نے بولا بھائی صاحب آپ کوکنگ چینل اور فلاں آپ جاؤ نیوز کی کرو, ہر بندے نے موبائل اٹھایا. اب اس ساری سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھئی بہت زیادہ آڈینس, ہر بندہ تو یوٹیوبر بن گیا, کون سے یوٹیوب میں ایسی کون سی رخ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دور میں اس طرف اگر ہم جائیں ابھی سے تو ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یوٹیوب کا جو ہے نعم البدل کوئی آ نہیں سکتا, کیونکہ جو ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے یا انفارمیشن کسی نے لینی ہے کسی بھی چیز سے متعلق, تو وہ آپ کو یوٹیوب کے ڈیفینیٹلی کمپیٹیٹرز ہیں, لیکن اس نے اپنا ایک نام اور ایک مقام اور ایک کریڈیبلٹی اپنی ساکھ کو بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نیشز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان پہ کام کریں, شارٹ ویڈیوز کی صورت میں بھی کریں. اچھا, ٹھیک ہے, شارٹ ویڈیوز میں لوگوں کے پاس اصل میں ٹائم نہیں, آپ نے موبائل پکڑا ہوا, آپ سکرول کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو نینو سیکنڈ چاہیے لوگوں کے اٹینشن گریب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور ابھی آپ دیکھیں کہ شارٹ ریلز کے اندر بھی بہت بڑی بڑی معلومات جو ہے نا ود ان 30-40 سیکنڈ جو ہے وہ لوگ کنکلوڈ کر کے چلے جاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ لوگوں کی زندگی بڑی مصروف ہے, نفسا نفسی کا دور ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ہیں ہی فارغ, جو فارغ ہیں تو وہ فارغ ہیں. لیکن فیصل ایک اور چیز جو میں شروعات میں جو میں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ بھائی صحیح یہی ہے, لیکن اب وہ نوجوان جو نیا چینل کھولتے ہیں تو کیا اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کیا کن چیزوں کو کس چیزوں کو فالو کرنا ہوتا ہے, کہ کچھ اس کی گائیڈ لائن بھی ہوتی ہے, اگر اس کو آپ فالو نہیں کرتے تو نقصان بھی ہوتا ہے, اور پھر یہی ویڈیو اگر آپ ٹرینڈ میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا اس پہ بات کریں. اچھا,
کوئی بھی شخص جو یوٹیوب پہ یا لیٹ سپوز فیس بک کے اوپر، آپ فیس بک کے پیج کو بھی جو ہے لیٹ سپوز وہاں پہ آپ ویڈیو کریٹر ہیں تو ایک چینل ہی سمجھ لیں یوٹیوب کی طرح. اگر آپ کہیں پہ بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ویڈیو کنٹینٹ کی بات کر رہا ہوں، پہلے سب سے آپ نے ریسرچ کریں کہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پر اسکوپ ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، یو ایس اے کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، وہاں سے آئیڈیا جنریٹ کر لیں. اس کو دیکھیں کہ پاکستان میں آیا ان موضوعات کے اوپر کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، جس میں کمپٹیشن کم ہے، مقابلہ کم ہے، جن موضوعات پر بھی آپ ان کو لے کر چل پڑیں. اس میں ایک سب سے بڑی پہلی چیز یہ ہے کہ ریسرچ آپ نے کر لی. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا ٹیکنیکلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے کہ یوٹیوب کی یا یہ جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر ظاہر ہے ایک انفلوئنس ہے گلوبلی، تو وہ ڈوئل سٹینڈرڈز پر ہے. پاکستان کے لیے کچھ اور ہے، انڈیا کے لیے کچھ اور ہے، یو ایس اے کے لیے کچھ اور ہے. تو آپ کو پالیسی کا ان کے تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے. اچھا، آپ جب آ رہے ہیں، آپ ایک کام کرنے لگے ہیں، لیٹس سپوز آپ کرنٹ افیئرس میں ہیں، کرنٹ افیئرس پہ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو ان کے لیے حلال ہیں اور ہمارے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر تھوڑا سا آپ کا نالج ہو، ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ آپ چینل کو بنائیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے، آپ بولتے ہیں تو چینل ہی اڑا دیتے ہیں یا بالکل ایسے سینسیٹیو کر لیتے ہیں بہت سارے اور کانٹینٹ کو. بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ میں آپ کو بلکہ میں دھچکا کھا چکا ہوں. ہاں، تو آپ خود اس کے وکٹم ہیں. تو بہرحال یہ ان کا ایک ڈوئل سٹینڈرڈ ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ہماری حکومت کی بھی اور ہماری کریٹرز کی بھی نااہلیہ. ہم نے ان کو پریشرائز نہیں کیا گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ نے ان کو اپنے سرکل میں نہیں لیا جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ ابھی تک جو مسائل ہیں. ایک طرف تو چلو یوٹیوب پہ ہم نے بات کر لی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ کتنی بڑی ناکامی سمجھتے ہیں حکومت کی. اور اس وقت جو حکومت چل رہی ہے مسلسل PDM2 جو چل رہی ہے، ابھی تک کوئی بھی سوشل میڈیا کا بلب پلیٹ فارم یا ریجنل جو آفس ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ڈالا کہ 25 کروڑ آبادی ہے. کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ پاکستان کی جو ڈیجیٹل مارکیٹ ہے یہ بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے، ایک وقت تھا کہ پاکستان جو ہے فری لانسنگ میں وہ ٹاپ پر تھا بالکل پوری دنیا میں. دیکھا ہے ہم نے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ماشاءاللہ سے مہربانیاں ہوئی ان کی، اور ان مہربانیوں کے نتیجے وہ جسے نون لیگ والے فائبر کہتے ہیں اور ہم فائر کہتے ہیں، وہ والے لگا دی ہم نے. پھر ہم نے جا کے 3 دن آپ نے دیکھا کہ ادھر جب کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے نیٹ چلا جاتا ہے. اصل میں نا یہ بہت بڑا ایک ان کی اپنی نااہلی چھپانے کا ایک بہت بڑا راستہ ہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے، آپ تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، انٹرنیٹ بند کر دو، سگنل بند کر دو، رابطے ختم کر دو. اور اس سے کتنا بڑا لاس ہوگا. ابھی جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. اچھا، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ فائر وال انسٹالیشن کے نام پر جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز کا جو ہے نا پاکستان کو نقصان ہوا، لیکن کوئی جو تک نہیں ایڈ کروں. میں عراق گیا تھا اربعین کے لیے، تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ کے لوگ جو آئے ہوئے ہیں، اس میں جو باہر سے دنیا سے آیا 2.5 کروڑ ہے. 2.5 کروڑ میں سے میں نے پورا دن دیکھو، نیٹ سلو ضرور ہوا ہے لیکن سگنل بند نہیں ہوا ہے، نیٹ بند نہیں ہوا ہے. وہاں پر لوگ اربعین میں بھی آتے رہے، کربلا سے بھی گزرتے رہے، لیکن میں نے نیٹ نہ بند ہوتے دیکھا ہے نہ سگنل بند ہوتے دیکھا ہے. یہاں پہ G9 میں G6 میں میرے خیال میں جب لوگ نکلتے ہیں ماتم کے لیے تو 2 دن سے پہلے ہی سارا کچھ ختم کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہاں 2.5-3 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی کنٹری کی بات کر رہے ہیں جسے ہم بڑا بیکورڈ تصور کرتے ہیں. ایران اور عراق کو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر پتہ نہیں کیا وہ پتھر کے دور کے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں، اور اتنی پابندیوں کے باوجود وہ سروائیو کر رہے ہیں. یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ بغداد جائیں گے، آپ بھول جائیں گے پاکستان میں کوئی ایسی سٹی ہے. میں نے دیکھا ہے. اچھا سر، آپ اس طرف آتے ہیں. اب فیس بک کا جو معاملہ ہے، دنیا بھر میں فیس بک سے لوگ پیسے بھی کماتے ہیں. آپ نے بہت زیادہ کمائے، یہ الگ بات ہے. آپ نے ہمیں کبھی کھانے پہ نہیں بلایا لیکن کمایا آپ نے. اب مجھے یہ بتائیں فیصل بھائی کہ پیسے پاکستان کے لیے پالیسی، پھر وہی ڈیول سٹینڈرڈ، کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی اس پہ کام ہو رہا ہے، یا اس سے اگر پیسہ کمایا جائے تو کیسے کمایا جائے؟ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس پہ نا حرمیت صاحب، عمران خان کے دور حکومت میں تھوڑا سا کام ہوا تھا. کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے سنجیدہ لیا اس کو. پھر اس کے بعد نگران حکومت کے دور میں بھی تھوڑا سا کام ہوا، لیکن وہ ماشاءاللہ سے لامحالہ پھر ایک گورنمنٹ آتی ہے جس کا پورا فوکس جو ہے وہ دیوار سے لگانے کا. تو میں یہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں ایک مجموعی طور پر صورتحال جو ہے اس کی منظر کشی کر رہا ہوں کہ جو فری لانسرز تھے یا ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے جو نقصان پچھلے 6 ماہ میں اٹھایا ہے وہ کبھی بھی نہیں اٹھایا. اچھا، ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ، اچھا ایک اگر فری لانسر ہے، ٹھیک ہے، کوئی کنٹینٹ کریٹر ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی حیثیت میں پیسہ کما رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ بھی 5 10 8 15 لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے, یعنی ان 10-15 لوگوں کا 10-15 گھرانوں کا معاشی سلسلہ چلتا ہے, سلسلہ چلتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اچھا لوگ لگے ہوتے ہیں ان کے اچھا ساتھ ان کام کو کرتے ہیں. اتنی اہمیت کا اس کی ضرور پتہ ہے کہ جو آپ کے فارن ریمیٹنس آتے ہیں اس پہ ٹیکس نہیں لگاتے, کیونکہ کہتے ہیں کہ بس باہر سے جو آ رہا ہے نا وہ بسم اللہ آنے دیں, لیکن اس پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کمپنیوں کو ادھر اپنے دفاتر بنانے کی جو ہے اجازت دیں, ٹھیک ہے, سہولیات فراہم کریں. اس کے بعد آپ اپنے آئی ٹی کے انفراسٹرکچر کو جو ہے اس کو بہتر کریں. ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک پیمنٹ گیٹ وے ہے پاکستان میں, پے پال, آپ نے سنا ہوگا. پے پال, ہاں, پے پال پوری دنیا میں چل رہا ہے, ایون یہ کہ فلپائن جیسی کنٹری کے اندر بھی پے پال ہے, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, انڈیا میں. ہمارے ہاں پے پال نہیں ہے. ہمارے یہاں راجپال آ گیا نا, پے پال رک گیا پھر. اچھا ہمارے ہاں پے پال, اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جتنے بھی فری لانسرز ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو پیسہ کماتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ گلوبلی پے پال چل رہا ہے, ان کو پے پال میں پیمنٹ ہوتی ہے. اچھا, اب وہ پیمنٹ یہ پاکستان میں ریسیو نہیں کر سکتے. اب میں کہتا ہوں کہ وہ حرمیت صاحب آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے, آپ کا پے پال ہے, تو آپ ایسا کریں کہ میرے $1000 ہیں, آپ مجھے دے دیں. آپ کہتے ہیں بھائی میں دے تو دیتا ہوں لیکن میں پھر آپ سے سروس چارجز لوں گا, ٹھیک ہے. یعنی جو اپنی حق حلال کی کمائی ہے اس میں سے بھی آپ کو ایک حصہ جو ہے نا وہ اچھا خاصا ان کو دینا پڑتا ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. فیس بک کا آپ نے سوال کیا کہ فیس بک کی ارننگ کس طرح سے ہو سکتی ہے. فیس بک نے ابھی تک پاکستان میں, اچھا میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاؤں, ٹھیک ہے, گوگل ایڈسنس 2003 میں جو ہے نا وہ لانچ ہوا. اچھا 2003 میں, 2003 میں, بہت بعد میں آیا. ہاں. تو فیس بک کا ایک پلیٹ فارم آتا ہے آڈینس نیٹ ورک کے نام سے, انسٹنٹ آرٹیکل, جو لکھے ہوئے کنٹینٹ کو مانیٹائز کرتا تھا. اچھا 2015 میں. 2015. اب گوگل ایڈسنس کے کمپیٹیٹر چھوٹے چھوٹے تو تھے لیکن اتنا بڑا کمپیٹیٹر کوئی موجود نہیں تھا. فیس بک نے ایک انقلابی کام کیا, انہوں نے وہ متعارف کروایا, اور 2015 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ لکھے ہوئے کنٹینٹ پہ ایک مطلب لیٹس سپوز اگر آپ کا ایک آرٹیکل یا سنگل خبر ہے اس پہ $1500 جو ہیں وہ کمائے گئے. انہوں نے بہت اچھا پے کیا. ان کا سی پی ایم بہت اچھا تھا بمقابل جو ہے وہ گوگل ایڈسنس. ہاں. تو ہوا کیا, ہماری ایک اور بہت بڑی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ہم لوگ غلط ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں, ہم لوگ منفی راستہ اختیار کرتے ہیں. اب جو ولگرزم ہے ہم نے اس کو پکڑ لیا, وہ گندی کہانیاں اور لطیفے پتہ نہیں کیا کیا اس کانٹینٹ میں سے ڈالنا شروع کر دیا. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسٹنٹ آرٹیکل ان کا جو اچھا پے کرتا تھا, 5 گنا زیادہ ایڈسنس سے پے کرتا تھا, وہ انہوں نے بند کر دیا. ٹھیک ہے. تو ابھی فیس بک کی ابھی 2-3 دن پہلے کی خبر ہے, ایک پالیسی وہ اپنی ریوائز کر رہے ہیں. وہ ایک مشترکہ مانیٹائزیشن سسٹم لے کے آ رہے ہیں. جو ویڈیو کی مانیٹائزیشن ہے وہ پاکستان تاحال ایلیجیبل کنٹریز میں فال نہیں کرتا. اچھا نہیں کرتا ہے. جو لوگ پاکستان میں فیس بک کی ویڈیوز کو مانیٹائز کروا کر پیسے کما رہے ہیں وہ بھی باہر سے کروا رہے ہیں. باہر سے مطلب وہ ان کو ایک بہت زیادہ ہیسل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ باہر اپنا کوئی سسٹم رکھتے ہیں یا کوئی شخص رکھتے ہیں, وہاں پر وہ ویڈیوز بھی وہیں سے اپلوڈ کرتا ہے, پیسے بھی وہیں آتے ہیں, پھر وہ پاکستان واپس آتے ہیں. اچھا اس میں بھی نااہلی دیکھیں, انڈیا, بنگلہ دیش جیسے ممالک جو ہیں وہاں پہ ویڈیو مانیٹائزیشن وہ ایلیجیبل کنٹریز میں فال کرتے ہیں, پاکستان نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ہمارا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں فارم 47 والی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو اس نے کیا کسی سے کوئی بات کرنی ہے. ہمارا اگر جو کچھ آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جڑا کچھ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے بسم اللہ چلن دیو سسٹم. اچھا ایک اور چیز سر, ظاہری بات ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ خاص کر آپ انسٹاگرام کی طرف آتے ہیں, انسٹاگرام میں آپ دیکھیں کہ لوگ سپانسر بڑے بڑے ڈھونڈ رہے ہیں, آرام سے ریلز وغیرہ, لیکن سب سے بڑا مسئلہ اب یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نوجوان لڑکیاں لڑکے جو ہے مختلف ریلز بنا کے اچھا خاصا ان کا وہ انکم ہے, ان اسپانسر کی تھرو میں ان کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ریل تو ڈالتے ہیں, ریل وائرل ہی نہیں ہوتی ہے, یہ اس کے پیچھے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں نا, میں تھوڑا سا اس کا آپ کو جو ہے نا گائیڈ کر دوں. یوٹیوب ہے, لیٹس سپوز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یوٹیوب نیوز اور کرنٹ افیئرس کے لیے اپروپریٹ پلیٹ فارم نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, نہیں ہے. کرنٹ افیئرس کے لیے ان مائی اوپینین کرنٹ افیئرس کے لیے آپ کے پاس جو میری 12-15 سال کی ریسرچ ہے, یہ جو میں نے دیکھا ہے, جو میرا تجربہ ہے, کرنٹ افیئرز آپ کا چلتا ہے فیس بک پہ. ٹھیک ہے. یوٹیوب بیسکلی آپ کا انفرٹینمنٹ کے لیے, انفرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ. اچھا اگر آپ ابھی غور کریں تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے. اسی طرح آپ انسٹاگرام پہ چلے جائیں نا, آپ وہاں پہ خبر ڈالیں, کوئی آپ کے اگر 1 لاکھ فالوورز بھی ہیں نا تو 10 بھی نہیں دیکھیں گے. انسٹاگرام کی جو نیش ہے یا اس کی جو کیٹیگری ہے وہ بیوٹی ٹپس ہو گئی, لائف سٹائل ہو گیا, فیشن ہو گیا, جم شما ہو گیا, ٹھیک ہے, بس اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کا اپنی ایک آڈینس ہے. اسی طرح ٹویٹر ہے,
ٹویٹر جو ہے وہ ہائپ کریٹ کرتا ہے کرنٹ افیئرس کا ہے. ٹویٹر پہ آپ کو انٹرٹینمنٹ یا انفوٹینمنٹ اتنی نہیں ملے گی. نہیں ملے گی, بالکل نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کون سی چیز کرنے جا رہے ہیں اور کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو پکڑنا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ نے جو بات کی ریل کی, ٹھیک ہے, ابھی لیٹس سپوز ایک ریل کریٹ کرتا ہے کنٹینٹ کریٹر, تو اس کے پاس 3 پلیٹ فارم ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہے. اسپیسیفکلی انسٹاگرام بھی ہے اس کے پاس, ٹک ٹاک بھی ہے, ٹھیک ہے, اور فیس بک کے اندر بھی وہ اس کو اپلوڈ کر سکتا ہے, اور اسی طرح یوٹیوب شارٹس کی شکل میں بھی کر سکتا ہے. اچھا. جہاں تک ریل کے وائرل نہ ہونے کا تعلق ہے, وہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ آپ کا اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ کتنا جاندار ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے آپ نے اس کو اپلوڈ کیا ہے, پبلش کیا ہے یا نہیں. اب لیٹس سپوز آپ نے ایک ریل لگا دی ہے, اس کا کور بڑا عجیب و غریب سا ہے, اور اس کے اوپر کوئی ٹائٹل بھی ٹھیک نہیں ہے, ہیش ٹیگز بھی نہیں ہے, ٹیگز بھی نہیں ہے, لوکیشن بھی نہیں ہے, تو وہ بہت مشکل بات ہے کہ وہ چل جائے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس آپ نے ایک ریل بنائی ہے اور اس کا آپ نے ایک کور پیج تھمبنیل جیسے یوٹیوب میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح ٹک ٹاک کے اوپر اور انسٹا کے اوپر کور پیج ہوتا ہے ریلز کا. اگر آپ نے اس کا کور پیج اچھا رکھا ہے, کیچی رکھا ہے, وہیں سے یوزر کے پاس اتنا ٹائم نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا, وہ 2-3 سیکنڈ کے اندر ہی جو ہے نا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں. کور پیج آپ کا ٹھیک ہے, آپ نے اس کا ٹائٹل ٹھیک ڈالا ہوا ہے, ٹیگز اس کے اندر ٹھیک ڈالے ہوئے ہیں, ہیش ٹیگز اس کے اندر ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر امکان ہے کافی 80% کہ آپ کی چیز کنٹینٹ آپ کا جاندار ہے. سب سے بڑی بات یہ تو وہ چل جائے گا. اچھا, یہ جو ہم ایک کام کرتے ہیں شارٹ کٹ میں, ہم نے ایک چیز جو آپ بنائی ہوئی ہے کہ بھائی صاحب یعنی تھمبنیل, بہت سارے لوگ بڑے ایسے تھمبنیل بناتے تھے جس کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے, تھمبنیل بڑے بم ٹائپ, ایٹم بم ٹائپ ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کانٹینٹ زیادہ لانگ ٹرم تک چلنے والا ہے یا یہ اس کی ٹائمنگ شارٹ ہے؟ حرمیت صاحب, اس کا جو آپ نے بات کی نا, اس کے لیے ہم ٹیکنیکلی یوز کرتے ہیں کلک بیٹ. ٹھیک ہے, یہ کلک بیٹس تھمبنیلز جو ہے نا, یہ لیٹس سپوز آپ نے جو ہے نا ایک ویڈیو بنائی اور اس پہ کوئی ایسا جو ہے نا وہ پاکستان نے انڈیا پہ ایٹم بم گرا دیا, ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ 5-7 ہزار لوگ ایک بار تو آ جائیں, لیکن جب وہ باؤنس بیک ہوگا نا تو وہ آپ کو اس کا لانگ ٹرم بہت بڑا نقصان ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جو یہ لگے ہوئے نا کہ بس اب یہ دیکھیں کہ وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حوالے سے وہ ایک یوٹیوبرز کی لمبی فہرست ہے, یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور تباہی مچ گئی اور مطلب کچھ ہونے والا, کچھ ہو گیا اور 5 منٹ میں کچھ ہونے والا ہے. تو ان کے جو آڈینس ہے, ایک تو وہ مخصوص طبقہ کچھ ایسا بھی ہے جو سننا یہی چاہتا ہے, لیکن جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ نہیں چاہتا, وہ نہیں دیکھتا کبھی بھی آپ. اچھا, یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے, آپ نے تھمبنیل میں یا کور میں کوئی غلط معلومات دی ہیں اور یوٹیوب کے اوپر یا کسی اور بھی پلیٹ فارم کے اوپر آپ کے کنٹینٹ میں وہ چیزیں نہیں ہیں, تو وہ یوزر آپ کا جو ایک بار آیا بس وہ چلا گیا, وہ دوبارہ نہیں آیا, وہ دوبارہ نہیں آیا. اس کو پتا ہوگا کہ بھائی صاحب ٹائم پاس کر رہا ہے, اور یہ لوگوں کو گمراہ کر کے ویوز لینے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. اچھا سر, ایک اور چیز ظاہری بات ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوٹیوب چلو اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے, کیا آپ کو آنے والے دور میں ایک یوٹیوب کے مقابلے میں کوئی ایسا کمپیٹیٹر مل رہا ہے, دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے زیادہ کچھ پیمنٹ کی طرف آ رہا ہے؟ یوٹیوب کے کمپیٹیٹر کے طور پہ ایلن مسک صاحب جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, جیسے انہوں نے ٹویٹر کو اٹھایا, اور عین ممکن ہے کہ وہ جب اپنا پلیٹ فارم لانچ کر دیں گے تو کافی زیادہ کنٹینٹ کریٹرز کو بھی فائدہ ہوگا, اور یوٹیوب کو بھی اپنی جو ہے وہ مطلب ریشو بڑھانی پڑے گی. ابھی آپ دیکھیں, آپ خود بھی ایک کنٹینٹ کریٹر ہیں, بڑی محنت کر کے. اچھا, بڑی دلچسپ بات ہے, بات سے بات دلچسپی کی ہے, اور میرے خیال میں یہاں سے لیں گے بات, کیونکہ بات جب دلچسپی ہو تو لوگوں آڈینس کو بھی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل علوی ہمارے ساتھ ہیں, کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم میں اپنے ایک نام بنایا ہے, صحافت کی دنیا سے بھی جڑے ہیں. فیصل, جو بات ہم کر رہے تھے, جو آپ کہہ رہے تھے, یہ بڑی مزے کی بات ہے, لیکن میں نے بریک لے لی, بتایا ذرا. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, بہت سارے لاکھوں لوگوں سے اچھا کنٹینٹ آپ بنا رہے ہیں, لیکن یہاں پر پھر ڈبل سٹینڈرڈز کی میں بات کروں گا. اب سی پی ایم ہے, سی پی ایم ہے, سی ٹی آر ہے, کلک تھرو ریٹ, اور یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ وہ الگوریتم ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کنٹینٹ کریٹر کو پر ویو یا ایڈورٹیزمنٹ دیکھنے کے پر امپریشن کے کتنے پیسے دینے ہیں. ہاں, یس, ٹھیک ہے. آپ کی بدقسمتی کہ آپ پاکستان میں ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان کو انہوں نے وہ 3rd یا 4th نمبر پہ جو ہے نا, مطلب 3rd ورلڈ کنٹریز کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں, وہاں رکھا ہوا ہے. ایون یہ کہ سی پی ایم اور سی ٹی آر بنگلہ دیش کا اور انڈیا کا آپ سے زیادہ ہے. اچھا, ہم سے زیادہ ہے. اب میں آپ کو آسان الفاظ میں رفلی ایک آپ کو میں بتا رہا ہوں, بالکل کیلکولیشن کے ساتھ نہیں بتا رہا. ایک آپ نے وی لاگ بنایا بڑا اچھا, ٹھیک ہے,
آپ اگر کینیڈا میں ہوتے اور آپ کا 100 لوگ وہ دیکھتے اپروکسیمیٹلی آپ کو $10 مل جاتے. اچھا 100 لوگوں کے $10 مل جاتے. ایک اندازے سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے رفلی بتا رہا ہوں, بہت بڑا ڈفرینس ہے. اب آپ پاکستان میں آپ کو وہ $10 بنانے کے لیے وہ 1,00,000 لوگوں کو دکھانا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح یو ایس اے کا CPM علیحدہ ہے, آسٹریلیا کا علیحدہ ہے. ہم وہاں پر بھی مار کھاتے ہیں, یعنی اچھا کنٹینٹ بنا کر بھی آپ کو جو ہے نا وہ $100 کمانے کے لیے پتہ لگتا ہے کہ 7-8 لاکھ لوگوں کو اپنا کنٹینٹ دکھانا ہے. یعنی اتنی زیادہ محنت کرنی اتنی زیادہ محنت کرنی ہے. اور ان کی طرف سے جو ہے بھائی 100 بندوں نے 200 نے بھی دیکھ لے تو آپ کو اچھے خاصے پیسے آپ کو مل جاتے ہیں. اچھا سر, ایک تو یوٹیوب ہو گیا, انسٹا ہو گیا, فیس بک پہ بھی آپ نے بات کر لی. ٹویٹر کی طرف آتے ہیں. ٹویٹر جو ہے اب آپ کو پتا ہے کہ بلو ٹک کے لیے آپ کو پیمنٹ دینی ہوگی, لیکن کمائی بھی ادھر سے بہت اچھی ہے. جس طرح ایلون ماسک پیسے دیتا ہے, بڑے اچھے مزے کے ڈالر دیتا ہے. تو ٹویٹر سے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیونکہ میں تو خود اپنی بات کروں تو میں تو کما رہا ہوں, اچھے بھلے آ جاتے ہیں. آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ٹویٹر سے پیسے کمانے ہیں اور اس کے لیے پھر کانٹینٹ, کن کن چیزوں کا خیال ہوتا ہے جس پہ آپ فوکس کرتے ہیں تو پھر وہ پیسے بھی آ جاتے ہیں؟ جو 5-6 ہزار روپیہ آپ لگا رہے ہیں بلو ٹک کے لیے, وہ واپس اس سے زیادہ واپس آ جاتے ہیں. اصل میں نا پیسے کمانے کی ٹرمینالوجی سمجھنے کی ضرورت ہے. پیسہ آپ کو کوئی بلا وجہ نہیں دے رہا, ایسے نہیں دے گا. ہاں ٹھیک ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ جہاں پر فری لانسنگ کر رہے ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا کو کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ پیسے آپ کو کسی چیز کے عوض ملتے ہیں. یس ٹھیک ہے. آپ اگر اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو کے اوپر, کنٹینٹ کے, آپ کی تحریر کے اوپر وہ اشتہار چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ٹویٹر کی آپ نے بات کی, ٹویٹر کے اوپر یہ تھوڑا سا سینیریو مختلف ہے. اب جو لوگ زیادہ فالوورز رکھتے ہیں, جو وہاں پر بڑی پروفائلز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے امپریشن زیادہ ہیں, ظاہر ہے وہ انفلوئنسر ہیں. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو وہاں پر لوگ پڑھتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تعداد وہاں ہوتی ہے, تو وہاں بھی ان کا ایڈورٹیزمنٹ ان کی چل رہی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی ایڈ یہ بیچ میں انہوں نے چلایا ہوتا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. 3 پارٹیز اس میں انوالو ہیں. گوگل آپ کو پیسے جیب سے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. جیسے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ایڈورٹیزمنٹ ہوتی تھی, اسی طرح یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور فری فیئر ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز پارٹی یہ ہے, اس نے پیسے لیے زیادہ, اپنا حصہ رکھا اور آپ کی ویڈیو پہ ایڈ چلایا, جسے لوگوں نے دیکھا, آپ کو تھوڑا حصہ دیا اور لوگوں تک میسج پہنچ گیا. یہی سلسلہ ٹویٹر کے اوپر ہے. لیکن پھر اگین پاکستان میں آپ ہیں, ہماری بدقسمتی آ گئی کہ ٹویٹر پاکستان میں مانیٹائزیشن نہیں کرتا. بلکہ ہم نے تو بین ہی کر دی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. آپ کو ٹویٹر کی مانیٹائزیشن کے لیے بھی کسی نہ کسی دوسرے ایلیجیبل کنٹری کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو ٹویٹر کا الگوریدم جو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے فیس بک سے. لیکن ابھی چونکہ آپ دیکھیں نا, غور کریں, ٹک ٹاک آیا تو اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے یوٹیوب بھی مجبور ہوا شارٹس لانے کے لیے, فیس بک بھی اپنی ریلز لیا ہے, انسٹاگرام بھی اپنی ریلز لیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تمام پلیٹ فارم جو ہے نا وہ اگلے چند سالوں میں نا ایک طرح کے ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ٹک ٹاک کے حوالے سے, ظاہری بات ہے ٹک ٹاک بہت سارے لوگ اچھے اس کو نہیں سمجھتے ہیں. کہتے یار کیا اسے کہتے ہیں, کہتے یار وہ ٹیڑے ویڑے چلتے ہیں, مطلب فحش مواد وہاں پر وہ فضولیات ہو رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مواد رسائی کا دنیا بھر میں ایک اچھا زبردست قسم کا یہ پلیٹ فارم ہے. بالکل. اگر ہم ادھر ایک پاکستان کی بات کریں اور یہاں پہ ایک مخصوص جماعت کی بات کریں جس کا نام لے کے اور جس کے سربراہ کا نام لے کے جو ہے گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے, اس کی پارٹی کی جو ہے پوری کی پوری جو ہے آپ نے دیکھا وہ سوشل میڈیا یعنی خاص کر ٹویٹر ٹک ٹاک کے ذریعے ہوئی, بیانیہ ٹک ٹاک کے ذریعے بلٹ ہوا. اب آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ سر ٹک ٹاک بھی یہاں پہ کیسا ہے؟ وہ ایک خالی سیاسی جماعت نہیں, اس وقت آپ کے اگلے مورچوں کے ہراول دستے بھی جو ہے انہی پلیٹ فارمز کے اوپر جو لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن یہاں سے میں آپ سے آنا چاہوں گا کہ یہاں بھی ٹک ٹاک بھی ہم پاکستان سے بند ہے, یعنی پیسے نہیں کما سکتے. بالکل. ٹک ٹاک بھی باقی پلیٹ فارمز کی طرح بدقسمتی, پھر وہ مطلب اس سے آگے کا کوئی لفظ مجھے مل نہیں رہا. تو ٹک ٹاک کے اوپر بھی پیسے کمانے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی یو ایس اے سے آپ اپنا اکاؤنٹ بنوائیں گے. تو یو ایس میں ابھی جو بین ہوا ہے معاملہ, تو پھر کون سی ایسی کنٹری جہاں سے یو کے ہے اور بہت ساری کنٹریز ہیں. اچھا, یو کے سے کرا سکتے ہیں. اصل میں ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ جو نہیں چلتا نا حرمیز صاحب, وہ پیچھے رہ جاتا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر وہ یہیں کے وہی تھے, ملا پیا آیا تو وہ بھی کافر, اور ٹیلی فون آیا اسپیکر آیا وہ بھی کافر. تو یہی سلسلہ ہے. ٹک ٹاک بھی کافر ہے, فیس بک بھی کافر ہے, یوٹیوب بھی کافر ہے, میں بھی کافر ہوں, آپ بھی کافر ہیں. میں تو ہوں. ہاں نہیں آپ لوگوں کے کھاتے میں ہم ہیں. اچھا,
جو صورتحال ہے، یعنی اگر اس قسم کے حالات رہیں جس طرح کی بلینز آف ڈالرز مختلف ممالک کما رہے ہیں، زیادہ نہیں جاتے ہیں، جو آدھی رات کو ہم تھوڑے سے جلدی پیدا ہوئے اور وہ بعد میں آئے، ہندوستان کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ اب آپ دیکھیں، یعنی چاہے وہ گوگل کی میں بات کروں، یوٹیوب کی میں بات کروں، بڑے بڑے پلیٹ فارم ادھر ہی لے کے آ گئے ہیں، وہ ایپل کا پلیٹ فارم، یعنی سب سے بڑا، ہر طرف وہی رجحان ہے۔ میرے اپنے کچھ بھانجے ہیں جو دلی میں رہتے ہیں، وہ گوگل کے بڑے اچھے پلیٹ فارم میں اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے جو جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر یہ جو ہے کہ کہاں جاتا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، یہ ہے فلاں فلاں، ہم ڈیجیٹل دہشت گرد بھی بن گئے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اگر یہ صورتحال اس طرح رہتی ہے، پابندیاں، انٹرنیٹ کم، تو پھر دنیا سے مزید اور ہم کتنے پیچھے چلے جائیں گے؟ کیونکہ اگر آپ نے دنیا میں پیسہ کمانا ہے، دنیا میں اپنا پیغام پہنچانا ہے، اپنا سافٹ امیج پہنچانا ہے، تو اب وہ فلم، وہ ڈرامہ، وہ اب چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہی پلیٹ فارم اس کے ذریعے آپ سب کچھ بیچ سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ پہلے یہ 5th جنریشن وار تھی، ابھی بیانیہ تبدیل ہوا، ابھی ڈیجیٹل دہشت گردی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کچھ 6 ماہ بعد یا سال بعد کچھ اور ہو جائے، کوئی نئے سے پسل آ رہے ہیں تو ڈائریکشن چینج ہو جائے۔ تو بہرحال ایگزسٹ تو کرتی ہے، شرپسند عناصر بھی موجود ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان پلیٹ فارمز کو جو ہے نا سکویز کر دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا برا استعمال ہر چیز کا ہوتا ہے، اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ انہیں دبا دیں، بند کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کافی لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو جو اپروچ رکھتے ہیں، وہ اس سے ذریعے مبادلہ بھی کما رہے ہیں، انفارمیشن کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اچھا، ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی اگر پیغام پہنچانا ہوتا ہے ایسے ہی، ٹھیک ہے، اسی بین ٹویٹر پہ آتے ہیں، وی پی این اسی بین ٹویٹر کے اوپر آتے ہیں، وی پی این لگا کر، اور ایک خاص وقت میں آپ کو ایک ایکسکلوزیو خبر دے دوں کہ ایک خاص وقت میں ٹویٹر کو کھولا جاتا ہے، ان بین بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا، خاص وقت میں، ایک خاص وقت میں کیا جاتا ہے جب اپنا ٹرینڈ بنانا ہو۔ ہاں، تو وہ کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، باٹس کام کرنے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پیسے دے کے ٹویٹ کرواتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے میں آفر کرتا ہوں کہ مجھے دے دیں، مجھ سے کروا لیں۔ آج کل کوئی پیسے نہیں لیتا، کوئی بھی نہیں لیتا، ٹھیک ہے۔ جو نیریٹو ہے وہ اس طرح نہیں بنتے، کبھی بھی نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ آپ کو نیریٹو بنانے کے لیے عمل سے اپنے ثابت کرنا پڑے گا، پھر بیانیہ آپ کا بنے گا۔ اگر آپ دھونس سے، دھاندلی سے، جبر سے دیوار کے ساتھ لگا کر، ٹھیک ہے، انہیں کہیں نہیں یہ بات مانے، تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب جو نوجوان ہے، ظاہری بات ہے، ایک تو نوجوان سوشل میڈیا کا ہے، پھر زیادہ ہم سے زیادہ انفارمیشن رکھتا ہے، اینی ٹائم اپنے آپ کو اس نے رکھا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، چیزیں کیا ہو رہی ہیں، ماضی میں کیا ہوا، ون ٹائپ پہ آپ کے سامنے ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ جو ابھی بہت سارے انفلوئنسر جو تھے، جس سے بلین آف ڈالر آتے تھے، اربوں روپیہ آتا تھا پاکستان میں، اور ٹیکس بھی کٹتا تھا بینکوں سے، اور یہیں خرچ ہوتا تھا۔ اب جو وہ بھاگنے کی، بہت سارے لوگ دبئی کی طرف چلے گئے ہیں، بہت سے لوگ کچھ اور جا رہے ہیں۔ یہ اس کو، یعنی اس انٹرنیٹ کی اس فلو کو، ان چیزوں کو اگر اسی طرح رکھا گیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دور میں کئی بڑے بڑے انفلوئنسر، بڑے بڑے لوگ جو ہے، وہ نقصان نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ آپ آنے والے دور کی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں حرمیت صاحب، خود بتائیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ موقع ملنے پر کوئی رکنے والا ہے؟ نہیں، بالکل سب موقع کی تلاش میں۔ وہ ایک سروے ہوا، کہتے ہیں کہ جی وہ 75% پاکستانی نوجوان باہر جانا چاہتے ہیں، میں کہ باقی جو 25% جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے مایوسی ایک پھیلی ہوئی ہے، اور مستقبل لوگوں کو اپنا تاریخ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ڈیجیٹل کریٹر ہے، ڈیجیٹل میڈیا سے یا ڈیجیٹل انڈسٹری سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ دبئی کو پریفر کر رہے ہیں، کیونکہ دبئی قریب ہے، ٹھیک ہے، 1.5-2 گھنٹے میں آپ دبئی پہنچ جاتے ہیں، سستا بھی ہے آنا جانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں سے اپنے بزنس کو، اپنی ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ویسے ہی دنیا کا بڑا بزنس ہب ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ الٹیمیٹلی اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو سارے یک کے بعد دیگرے نکل جائیں گے اس ملک سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں نا دنیا میں، اب دیکھو مارکیٹنگ بہترین ٹولز یہی ہے، سوشل میڈیا ہے۔ جی جی، اگر ہسٹری کے بارے میں بات کرنی ہے، کوئی چیز دکھانی ہے، گلی کوچے دکھانے ہیں، جہاں سے جانا ہے، تو ہم بڑے آسانی سے دنیا کے سیاحت کو اس طرف راغب کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ٹی وی ہے، چاہے وہ پاکستانی ٹی وی، باہر کون دیکھتا ہے، کسی کو تو پتہ نہیں۔ ہاں، ریلز وغیرہ جا جاتی ہیں ٹویٹر سے، کچھ نہ کچھ پلیٹ فارم سے کہیں نہ کہیں چیز پہنچ جاتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس چیز کو ریورس کیا جائے، یہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں، تو اس سے یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ سیاحت بڑھے، چیزیں سافٹ امیج جائے، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، ایون یہ کہ اگر کوئی مطلب موچی بھی ہے نا، وہ اچھے جوتے بناتا ہے یا مرمت کرتا ہے، اس کو ڈیجیٹل میڈیا تک رسائی ہے۔ لیٹس سپوز ایک ویلاگر نے اس پہ ویلاگ بنا دیا، تو اس کا کاروبار تو چمک گیا، بالکل۔ ہر کام میں
डिजिटल मीडिया का इस वक्त बहुत बड़ा हाथ है। आपका जो सयाहत का एक शोबा है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, आप मुझसे ज़्यादा घूमे फिरे हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जितना ज़्यादा बड़ा हमारे पास एक सियाहती वर्सा है, कमाल है। ठीक है, शायद ही किसी मुल्क के पास हो, किसी के पास कितनी तहजीबें हैं, कितने ज़्यादा तमद्दुन यहाँ पर, मतलब एक पूरी तारीख है। हम देखें, मतलब कहीं ना कहीं आपको सिर्फ रेगिस्तान ही नजर आए, कहीं से पहाड़ियाँ, यहाँ पे आपके पास सारी, यानी आप बर्फीले पहाड़, चट्टाने, उसके बाद रेगिस्तान, उसके बाद समुंदर, यानी क्या ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं। और फिर मौसम की बात हम करते हैं तो मौसम में तो 4 मौसम, और 4 मौसम फिर हर महीना दूसरे महीने से मुख्तलिफ। देखें, इसको प्रोमोट करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लें, ठीक है, पॉजिटिव भी चले ना, कभी पॉजिटिव चलें, उनको आप फैसिलिटेट जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको पॉजिटिव से बदलें, आप उसका फायदा उठाएं और इसको प्रोमोट करें। आप मुझे एक बात बताएं, ये हमारे करीब ही है, किला रोहतास है, मुझे बताएं कोई फॉरेन टूरिस्ट के लिए वहाँ पे कोई ऐसी जगह जहाँ आके वो बैठ के खा पी ले ज़रा तसल्ली से और वो घूम फिर ले, नहीं है, ठीक है, फैसिलिटेट ही नहीं करते। हमारे पास बेशुमार ऐसी जगह हैं। हमने अगर दुनिया को अपना सॉफ्ट इमेज दिखाना है तो भाई इन चीज़ों से दिखाना ना, ये तो कभी भी नहीं होगा कि वो मार दो, पकड़ लो, ये बंद कर दो, वो कर दो। अब लेट्स सपोज जैसे आप हैं, आप हमारे पाकिस्तान का एक मुस्बत और अच्छा चेहरा है, ठीक है, पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव पैगाम गया जब आए, तो इस तरह से जो लोग काम कर रहे हैं ऐसे ही है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, सियाहत के ऊपर भी स्पेसिफिकली जो काम कर रहे हैं, आप उनको लेकर आएं, ठीक है, एंगेज करें। आप इसलिए एंगेज ना करें कि वो देखो वो पकड़ा गया, ओए तुम, ओए फलाने, ठीक है, इस तरह की रील्स आप बनवा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बनवा के आप टिकटॉक पे लगा रहे हैं, उसके पैरेलल लगाएं ना भाई, पैरेलल लगाएं, चीज़ें अच्छी जाएंगी। और आजकल की दुनिया तो आपको पता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, टेंशन इतनी ज़्यादा है, एंजाइटी इतनी ज़्यादा है, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़। आपको एक बच्चा जो हमने गिलगित का देखा, वो मैं देख रहा था, बॉलीवुड के बड़े मारूफ, यानी शाहरुख खान को कोई नहीं जानता, सलमान खान, तो मैं उनके वालिद था, उनके इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कहते हैं कि हम इस बच्चे को उधर ही देखते हैं। तो यानी वो छोटा सा बच्चा क्या, उसकी मासूमियत, ज़हन फ्रेश हो जाता है। हाँ, तो वो कभी एक चीज़ की बात करते हैं। अच्छा, वैसे भी गली कूचों में जब आप जाते हैं, किसी देही इलाकों में जाते हैं, तो हम क्योंकि कनेक्टेड हम वहाँ से हैं। मैं अगर नहीं हूँ, मैं तो हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं भी हूँ तो बाप दादा पर दादा तो मेरा वहाँ का था, जीन्स तो अभी भी जिंदा है, तो जीन्स जब जिंदा है तो अट्रैक्शन तो फिर देहात की तरफ होती है। बिल्कुल होती है। मैं आपको बल्कि वही बताऊँ, आपके साथ भी हमने काम किया, जब आपने हमें पेशावर का बताया, आपकी डायरेक्शन पर हम वहाँ गए, तो मैंने देखा कि जिस तरह से वहाँ पे हमारे सिख बच्चे स्पेसिफिकली वहाँ पर जिस तरह से वो खेल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे स्कूलों में, मैं मतलब परेशान हो गया। मैंने कहा पाकिस्तान है ही नहीं। चलो ये देख के दिल को खुशी हुई कि इतनी आज़ादी के साथ, ठीक है, और इतनी अपनाइयत के साथ वहाँ पर ये घूम फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब मेल मिलाप कर रहे हैं। अब ये किसको पता है, ये दिखाने की जरूरत होना चाहिए ना। आपके पास देखो, करतारपुर साहब इधर है, चलो करतारपुरा इधर ही है, सुबह पिंडी में जाएं तो करतारपुरा, पुराने सिखों के मोहल्लात, घर, मंदिर मौजूद हैं, रावलपिंडी में पुराने मंदिर मौजूद हैं, बेशुमार ऐसी जगह हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। अभी हमने एक पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आपके नॉलेज में, किला रोहतास, रोहतास पर, फिर उसके बाद ये जो मंदिर है वहाँ पर 5 पांडवों के मंदिर, हाँ, 5 पांडवों के, तो वहाँ उसके ऊपर बनाई। तो वो आपको मैं बताऊं कि हिंदुओं का सबसे मुकद्दस मकाम जो काली माता का मंदिर है, वो भी इधर कोयटा में है, और बलाज मंदिर, और ये कटास राज, हाँ, कटास राज। आप देखें कि वहाँ जो कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है, जो मैंने पढ़ा है कि हिस्ट्री पढ़ता है तो सारे रीजन को, यहाँ पे थोड़े से हम डरते भी, बल्कि आपके हरि सिंह नलवा जो है वहाँ पर हवेली है, उसकी हवेली है, और मेरे ख्याल में मैंने उस पे किया था एक व्लॉग, बिली में 5 मिलियन पे लोगों ने इंडिया से देखा है। बिल्कुल, यानी 5 मिलियन आपने बता दिया कि ये फला जगह हमारे पास है। एग्जैक्टली, आपके पास इतना रिच कंटेंट है जो अगर आप चाहें तो वो बेच सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि फलां दहशतगर्द डिजिटल है, फलां डिजिटल दहशतगर्द। बिल्कुल, असल में प्रायोरिटीज़ की बात है हरमीत साहब, हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो मुख्तलिफ है। अच्छा, ठीक है, मतलब हमारा अलमिया ये भी है कि मैं हूँ या आप है ना, हमने अपना काम नहीं करना, दूसरे मैंने आपके काम में टांग अड़ानी है, आपने मेरे काम में टांग अड़ानी है, और मैंने आपके काम का आपको बताना है कि नहीं, हालांकि आप उसमें एक्सपर्ट हैं, हाँ। ठीक है, तो इसका अल्टीमेटली हल यही है कि अपने काम से काम रखा जाए, ठीक है, और मुल्क की तरक्की के लिए एक मुस्बत सोच के साथ हम आगे जाएं, फैसिलिटेट करें, ना कि टांगे खींचें। हम टांगे खींचने पर तुले हुए हैं और इस बात को हम एडमिट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि बस जो मैं मतलब
میں جو سوچ کر رہا رہا ہوں ہوں ٹھیک کر یا رہا ہوں، جو دوسرا میں غلط کر رہا ہے۔ ہوں، مطلب یہ نارسزم ہے نا، آپ الزام دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں لیکن آپ خود حرکتیں وہی کر رہے ہیں. وہی کر رہے ہیں، یعنی اپنا وہ خود احتسابی کرنی ہوگی اور تب جا کے چیزیں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے بدل سکتی ہیں. اچھا فیصل، ویسے جو ٹاپک ہے بڑا وسیع ہے اور بڑی چیزیں اس میں سمو سکتی ہیں اور ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا. نوجوان نئی جنریشن ہے، بہت کچھ کر سکتی، کمال کی ٹیلنٹڈ ہے یہ. جاتے جاتے کیونکہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا آپ کے ساتھ بڑی مزے کی گفتگو ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت سے پیغام دیکھنے والوں کو خاص کر سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ دے دیں. دیکھیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جتنے بھی ہیں، بلکہ ڈیجیٹل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، ان کا ایک مثبت اور تعمیری استعمال کریں. آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اسے مطلب انٹرٹین تو ہوں اسے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ بھی آپ کی نیگیٹو نہ ہو، پازیٹیو ہو. پازیٹیو اپروچ رکھیں. ملک ہمارا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے رہنا ہے، اس کی تعمیر اور ترقی میں ہی ہم سب کی بہتری اور بھلائی ہے. تو ایسے کسی بھی پروپیگنڈے یا ایسے کسی بھی ٹول کا جو ہے وہ شکار نہ ہو جس سے ہمیں نقصان پہنچے. اور میں ایک اور بات یہ کہوں گا کہ جو لوگ زیادہ وقت دے سکتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، تو وہ اسے اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں. ٹھیک ہے، اس پہ آپ ساری چیزیں بیچ سکتے ہیں. آپ لکھ کر بھی بیچ سکتے ہیں، دکھا کر بھی بیچ سکتے ہیں، اپنا آپ بول کر بھی بیچ سکتے ہیں، اس سے منافع کمائیں. بہترین پلیٹ فارم ہے، بہترین ذریعے معاش، ذریعے روزگار بھی ہے. بھائی صاحب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بہت سے ٹیلنٹ آپ کے اندر ہیں، لیکن کرنا ضرور ہے اگر آپ کرنا چاہے تو. ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا لاہور کی گلی کوچوں میں، پارکوں میں، مختلف پنجاب کے مختلف علاقوں میں، کے پی میں، بہت سارے علاقوں میں ہم دیکھا کرتے تھے میلے ٹھیلے، کلچرل تاریخ سے جڑی چیزیں ہوتی تھی، بڑی مزے مزے کی چیزیں ہوتی تھی. آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہوگا کہ بسنت جب آتا تھا اور بسنت کا میلہ ایک الگ، پھر لوگوں نے اپنے ڈگس جو ہیں، گانے وغیرہ، سانگز وغیرہ بھی لوگ سنتے تھے، چھتوں پر کھانے، مزے مزے کے پکوان بھی بنتے تھے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ماضی میں. آہستہ آہستہ چیزیں بڑی تیزی سے بدلی ہیں اور جو کلچر ہے، یعنی ہمارا جو کلچر تھا، یعنی برصغیر کا جو پاک و ہند کا جو کلچر تھا، یہ بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی اٹریکٹیو تھا. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو تھیں وہ اس کلچر کی وجہ سے پوری دنیا کو اپنی طرف اٹیک کرتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں اس کو اب دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ اس کلچر کو، ان ساری چیز کو دوبارہ فروغ دیا جائے، دوبارہ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. اور میرے خیال میں وقت کی ضرورت بھی اس وقت ہے، کیونکہ جو حالات ہیں اس میں انٹرٹینمنٹ بالکل لیس ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری فرسٹریشن، بہت سارے مسائل کا ہم سب شکار ہیں. لیکن آج جس مہمان کو ہم نے مدعو کیا ہے، وہ یونائٹڈ نیشن میں مختلف پلیٹ فارم پر وہ سرو کر چکے، دنیا گھوم چکے ہیں، دنیا کے مختلف ریت رواج کو بڑی باریکی سے دیکھ چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس وقت موٹیویشنل اسپیکر ہیں، مختلف پلیٹ فارم ایجوکیشنسٹ ہیں. محمد عبدالوہاب صاحب، بہت شکریہ سر. گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ مدعو کرنے کا اور اتنا پیارا ٹاپک چننے کا اور آپ کو مسکراتا اپنے سامنے دیکھنے کا. بہت شکریہ آپ کا. سر اگر ہم دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ یہ جو میلے ہوتے تھے، آج میلہ ویکھنا آئیاں، کمال کے، مجھے یاد ہے کہ ہم جاتے تھے، یہ حسن ابدال ویساکھی ہوتی تھی. ویساکھی جب ہوتی تھی تو ہم وہاں پر اس لیے جاتے تھے کہ باہر جو ہے میلے ٹھیلے لگے ہوں گے اور ہم نے ویساکھی کے میلے کے ساتھ ساتھ وہ میلہ بھی دیکھنا، اس کو بھی انجوائے کرنا ہے. تو یہ چیز آپ نے بڑی قریب سے دیکھی بھی ہے اور وہ بچپنا بڑا قریب سے وہ ساری چیزیں. آج اگر ہم دیکھیں ایک پھیکا پن، ایک بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جو ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیسے ہم اس کو کریں آگے کنٹینیو؟ سب سے پہلے آپ کے مدعو کرنے کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں، جب بھی ہم موازنہ کرتے ہیں دور جدید کا پچھلے دور سے، دور جدید نے ہمیں بہت ساری اچھی ایجادات کر کے ہماری زندگی کو بہت آسان بنایا ہے. ہم بہت سارے گیجٹس انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں بہت ساری سہولیات ملی ہوئی ہیں، ہم بہت سہل پسند ہو گئے ہیں، ہم بہت زیادہ سیلف سینٹرڈ بھی ہو گئے ہیں. جو پہلا وقت تھا، پہلے وقت کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں بہت زیادہ نہیں، میرے خیال میں اگر ہم 25-30 سال پہلے چلے جائیں اور اس سے پہلے 100 سال چلے جائیں، وہ دور تھا کہ جب ہر کوئی دوسرے سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا. ہر ایک کے جذبات، احساسات اس وقت جاگتے تھے جب وہ دوسرے دوست کی یا اپنے محلے دار کی یا اپنے رشتہ دار کی شکل دیکھ لیتا تھا. کیا بات! ایک خوشی چہرے پہ گلو کرنے لگتی تھی. کسی گھر جا کے چائے کا کپ پینا باعث
افتخار اور باعث اعزاز سمجھا جاتا تھا. بالکل میزبان کے لیے. ہاں, اور لوگ جا کے فرمائش کر کے کہتے تھے یار میں آپ کے پاس چائے پینے کے لیے آیا ہوں. وہ جب انسان سے جوڑا تھا, یہ جب تک ہمارے پاس مشینیں نہیں آئی تھیں. اور میں آئی ایم سوری ٹو سے, ہم جو یہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں کہ تھوڑے سے ایموشنل, بلکہ زیادہ ایموشنل ہے. ان کو آپ کوئی گیجٹ دے دیں نا تو یہ پوری دنیا کو بھول کے اس پہ لگ جاتے ہیں, جو لگ گئے. اب ہونا ہی چاہیے تھا تھوڑا سا بیلنس رکھتے, یہ ہر چیز کا بیلنس. اپنی جو ان کی اخلاقی اقدار تھیں, معاشرتی اقدار تھیں, جو صدیوں پہ محیط تھیں. آپ نے جو دیکھیں میلوں کا ذکر کیا نا, بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے میلوں کے ثقافت سے, میلوں کے کلچر سے. لوگوں میں آپس میں جو انٹریکشن ہوتا تھا, میل جول ہوتا تھا, وہ انہی میلوں کی وجہ سے ہوتا تھا. میلہ کیا ہے, سب سے پہلے عام ناظرین کی نالج کے لیے ہمیں اس کو بتانا ضروری ہے میلہ ہے کیا. میلہ جو ہے بیسیکلی وہ ایک گاؤں نہیں, ایک شہر نہیں, آپس میں جڑے وہ سینکڑوں دیہات, سینکڑوں ٹاؤن, سینکڑوں شہر اس میلے میں آیا کرتے تھے. اس میلے میں ہر طرح کی, دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہر 20-25 کلومیٹر کے بعد زبان تبدیل ہو جاتی ہے, کلچر تبدیل ہو جاتا ہے. اگر زبان تبدیل نہیں ہوتی تو ایٹ لیسٹ اس کا لب و لہجہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کتنی ورائٹی ہوتی تھی کہ جب آپ کے پاس 300-400 کلومیٹر کے ایریے کے لوگ اکٹھے ہوں, اپنے علاقے کی جو کھانے پکوان ہیں وہ وہاں پکا رہے ہوں, آپ کو سرو کر رہے ہوں. آپ کے جو ڈریسز میں ورائٹی تھی یا ہے وہ ایک دوسرے کے جب سامنے آ رہی ہے. اچھا, آپ کا جو رہن سہن کے بہت سارے طریقے ایسے ہیں, کہیں لوگ صبح بہت جلدی اٹھتے ہیں, کہیں دیر سے اٹھتے ہیں, کہیں مطلب ایک فصل کا رواج ہے, کہیں پہ صرف گندم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, کہیں پہ صرف سرسوں لگتا ہے, کہیں پہ صرف تمباکو لگتا ہے, کہیں پہ اسی طرح کی کوئی فصل لگتی ہے. تو اب 100-200 کلومیٹر کے علاقوں کے جو لوگ اکٹھے ہوں گے, ایک تو سب سے پہلے آپس کے ان کے جو ان فصلوں سے, ان علاقوں سے, ان تہذیب سے جڑے ہوئے جو ان کے ایموشنز ہیں, جو وہ ماں دھرتی کا جو کانسیپٹ ہے, وہ جو انہوں کی 10-12 نسلوں سے تجربات سے جو کشید کیا ہے, جو معلومات آگے ٹرانسفر کی ہیں, وہ پورا ایک خزانہ ہے جو ہر آدمی اپنے ہر علاقے سے اس میلے میں لے کر آتا ہے. صرف یہی نہیں ہے, ہر علاقے کی اپنی کچھ جڑی بوٹیوں کی ادویات ہیں, ہر علاقے کا اپنا ایک ڈرنک ہے, چاہے وہ لسی ہے, کہیں گڑ کی لسی ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے. اسی کے ساتھ اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری فلموں میں وہ ایون جو بھنگ ہے, بھنگ سے بنی ہوئی جو لسی ہے اس کا کلچر ہے. تو الغرض یہ ہے کہ جب مختلف علاقوں سے وہ لوگ آتے تھے یا آتے ہیں, جب اپنی جو ان کی اعزاز والی منفرد عادات ہیں, خصلتیں ہیں, اشیاء ہیں, پروڈکٹس ہیں, جب وہ ان کا ملاپ ہوتا تھا تو ایک دوسرے سے جو رابطہ بڑھتا تھا, ایک دوسرے سے جو اپنی پرانی جو اگر انگریزی میں کہوں تو فوک ٹیلز جو ہیں جو شیئر کرتے تھے, وہ ان سب کے ملاپ سے نئی نئی چیزیں وجود میں آتی تھیں, نئے نئے کلچر وجود میں آتا, نئی شاعری وجود میں آتی تھی, نیا آرٹ وجود میں آتا تھا, نئی زبانیں وجود میں آتی تھیں, نئی محبتیں پیدا ہوتی تھیں, آپس میں جو قربتیں ہوتی تھیں وہ ایک دوسرے کو قریب لے کر آتی تھیں. کہتے تھے یار میں تو یہاں بیٹھا یہ سمجھتا تھا اس علاقے کے سارے لوگ فار ایگزامپل صرف لوفر ہیں, ٹائم ضائع کرتے ہیں, کچھ نہیں ہے ان کا, کوئی ثقافتی ورثہ نہیں ہے. ملتے تھے کہتے یار وہ تو سارے میرے جو اپنے ذہن میں چیزیں پالی ہوئی تھیں سب غلط تھیں, یہ تو بڑے محنتی لوگ ہیں, بڑے جافہ کش ہیں, بڑے محبت کرنے والے ہیں. دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنے بڑے پلیٹ فارم ہے, یعنی اگر میں پنجابیت کی بات کروں, پنجابی زبان کی بات کروں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں پنجاب دیہی علاقوں میں تو رہے گی, شہروں میں لوگ اپنے آپ کو بڑا ماڈرن سمجھتے ہیں اور وہ ان کو اچھا نہیں لگتا اردو میں پنجابی میں بات کرنا.
لیکن آپ پنجاب گئے ہیں, وہاں پر بھائی آپ اردو میں یا ہندی میں بات کریں گے تو آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے, وہاں پہ میں نے دیکھا ہے. پھر دوسری بات, اگر آپ دیکھیں گے فلم کے ذریعے, یعنی میں جو دیکھنے والے, میں آپ سے بھی کہوں گا اگر آپ کو وقت ملتا ہے, پنجابی ایک فلم ہے انگریز فلم آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو میرا دیہات ہے, یہ میرا گاؤں ہے, یہ وہی بچپنا ہے, یہ وہی لوگ ہیں, یہ اپنے پرونے سارے اپنے نے. اچھا, مجھے وہ دیکھ کے مجھے وہ یاد آیا کہ ہمارے گاؤں میں جب مہمان آتے تھے تو اپنے مہمان سے شروع کی, تو مجھے مہمان جب آتے تھے تو وہ مہمان پہنچا بھی نہ ہوتا, پورا گاؤں, یعنی جو ہمارے اس کو کہتے تھے ہنکوں میں شیرداری, تو وہ آتی تھی, وہ بیٹھتے تھے, اس سے بات کرتے تھے کہ فلاں جگہ جو آپ فرما رہے کہ کیسا ہوتا ہے, یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے. پھر نمبر بائی نمبر ہر ایک کہتا تھا نہیں کھانا کل کا میرے ساتھ ہے, رات کا کھانا میرے ساتھ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں وہ ریت رواج سے ہم اتنے دور ہو گئے, ہم جب مہمان کو دیکھتے ہیں ہم کوئی اور گلی میں نکل جاتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سر آپ کے پاس پلیٹ فارم, یعنی میں بیساکھی کے میلے کو اگر دیکھوں تو بہت سارے رشتے یہاں سے جڑ جاتے تھے, بہت سارے لوگوں کی رشتہ داری ہو جاتی تھی. بیساکھی کا میلہ ہے بھائی, چلیے حسن ابدال چلیے, آپ کے پاس اتنے اچھے پلیٹ فارم تھے. لیکن اب سر ظاہری بات ہے ہم ان ساری چیزوں سے بڑا دور ہوتے چلے گئے, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ آ گیا کہ جو ٹچ ضیاءالحق صاحب نے دینا تھا, بیڑا غرق کرنا تھا, کر دیا انہیں. اب یہ جو تہوار سے میں سمجھتا ہوں کہ تہوار کسی مذہب کا نہیں ہوتا. عید آتی ہے نا, جب آپ سوئیاں بناتے ہیں اور میں آپ کو چھپی پاتا ہوں تو بھائی سب کمال ہو جاتا ہے. دیپاولی آتی ہے, دیا جلاتے ہیں, اندھیرے کو مٹاتے ہیں. بیساکھی آتی ہے, بھنگڑا ڈالتے ہیں. بھائی صاحب یہی تو زندگی ہے. ایسے ہی یہ مٹھاس کہاں گئے, کیوں گئے سر, میں چاہتا ہوں اس پہ بات کریں. دیکھیں, جس طرح ایک گلدستے کو مختلف نوع قسم کے پھول خوبصورت بناتے ہیں, اسی طرح ایک ملک کو, ایک وطن کو, ایک شہر کو, ایک قصبے کو, ایک گاؤں کو مختلف نوع قسم کی جو افراد ہیں وہ ایک گلدستہ بناتے ہیں. اب جب ہم مختلف نوع کہتے ہیں, اس میں مذہب بھی آتا ہے, اس میں زبان بھی آتا ہے, اس میں فقہ بھی آتا ہے, اس میں آپ کا رہن سہن بھی آتا ہے. جب تک ہمارے اندر تھوڑا بہت فرق نہیں ہوگا ہم بوریت کا شکار ہو جائیں گے, بور ہو جائیں گے, ہم اپنے آپ سے بور ہو جائیں گے. یہ جو مختلف رنگ ہمارے ارد گرد بکھرے ہوتے ہیں نا, کہ ایک جو ہے ٹرن پہن رہا ہے, ایک نہیں پہن رہا, ایک شلوار پہن رہا ہے, ایک پجامہ پہن رہا ہے, ایک ٹراؤزرز پہن رہا ہے, ایک ہاف سلیوز بھی پہنتا ہے, ایک فل سلیوز پہنتا, ایک کوٹ ٹائی پہنتا ہے, ایک صرف شلوار کرتے میں آتا ہے یا کرتے پجامے میں آتا ہے. یہ جو ہیں یہ ہمارے وہ مختلف پھول ہیں. اسی طرح جب اور یہ رچ ہے پاکستان اس ڈائیورسٹی سے. گفتگو کا سلسلہ یہاں سے جاری رکھیں گے, بڑے مزے کی گفتگو چل رہی ہے. ناظرین لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سچ سویرا میں, اور گفتگو چل رہی ہے میلے ٹھیلے اور مزے کے پکوانوں کی, اور اس میں میل ملاپ کی, اور اپنے پرانے سارے اپنے ہی اپنے پاجی. سر بات ہو رہی ہے, مسئلہ جو ہے اس چیز کے حوالے سے, یعنی جو ریت رواج تھے, کلچر تھا, بڑا رچ تھا. آج بھی میں ایسے نہیں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب بھی آپ دیہی علاقوں میں جائیں, لوگ آپ کے ساتھ اسی طرح محبت سے پیش آتے ہیں, اسی طرح پیار کرتے ہیں, اسی طرح. اب میں بلوچستان گیا, بہت سارے علاقوں میں کمال کے لوگ ہیں, انٹلیکچوئل لوگ ہیں, انفارچونیٹلی نگلیکٹڈ ہیں. یہی وجہ ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر, اس چیز کو اب کتنی سپورٹ کی ضرورت ہے, اور اس چیز کو دکھانا ہے دنیا کو. دنیا, آپ تو پوری دنیا گھومے ہیں, میں چاہتا ہوں اس دنیا کی بات کریں کہ جہاں آپ گئے وہاں کے کلچر کے حوالے سے کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی, اس پہ بھی بات کریں, پھر ادھر آ جاتے ہیں. دیکھیے, دنیا میں ہر جگہ منفرد کلچر ہے, لیکن اس میں ایک چیز قدر مشترک ہے جی, وہ یہ ہے کہ انسان کی اہمیت اور انسانوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ فوکس ہیں ہر کلچر کا. کیا بات. جس طرح ہم یہاں پہ بھی پاکستان میں ہمیں سب کا تجربہ ہے کہ زبان کا جو ڈائلیکٹ ہے وہ ہر 25-30 کلومیٹر کے بعد تبدیل ہوتا ہے. کلچر میں بھی اسی طرح مائنوٹلی چند ایک تبدیلیاں ہو کر آتی ہیں. ایسے ہی ہے. اب فار ایگزامپل آپ کے پی کے کا کلچر دیکھ لیں. کے پی کے کلچر میں ایک پولیس والے سے آپ راستہ پوچھ لیں, ہاں, وہ آپ کو اس جگہ پہ چھوڑ کر آئے گا, اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے گا. ایسے ہی کے پی کے میں ایٹ لیسٹ 10 جگہوں پہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں, وہاں پہ بل نہیں لینے کے لیے آتے. آپ کو 2-3 دفعہ جب آپ کہیں گے تو کہیں گے جی آپ مہمان ہیں. ہاں. اب بڑا زور لگانا پڑتا ہے ان کو بل دینے کے لیے. اسی طرح آپ, یہ بھی میری اپنی ذاتی فیلنگ ہے, میں جس وقت کے پی کے کی حدود میں انٹر ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں میں دنیا کے سب سے محفوظ ترین خطے میں انٹر ہو گیا. کیونکہ یہاں پہ
اگر تھوڑی سی مجھے تکلیف ہوئی تو 100 ہیلپ کرنے والے پہنچ جائیں گے، بالکل پہنچ جائیں گے. اچھا ایسا ہی کم و بیش پاکستان کے دوسرے علاقوں بھی کلچر تھا، لیکن بدقسمتی کچھ ایسی ہے کہ مختلف پیدر پہ واقعات ایسے ہوئے، مختلف قسم کے مسائل ہے، پریشانیاں آئیں. لیکن ابھی بھی اگر پاکستان کے جو دیہی علاقوں میں آپ جا کے کسی سے مدد مانگیں گے، کسی سے کوئی فیور چاہیں گے، اگر ہم بھٹک گئے ہیں، آپ بھوکے ہیں، پریشان ہیں، راستہ جو ہے نہیں مل رہا آپ کو، تو آپ کی مدد لازمی طور پہ کی جائے گی. کریں گے، بالکل کریں گے. اب اس کے برعکس دیکھیں آپ امریکہ میں اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں کنٹری سائڈ پہ، آپ گاڑی روک کے بھی کسی سے راستہ نہیں پوچھ سکتے. آپ کسی سے راستہ پوچھیں گے ہوئے گا تمہارے پاس فون نہیں ہے کیا؟ بھائی صاحب فون نکالو. اچھا اب آپ کانگو میں فار ایگزامپل ہوں، کانگو میں آپ ایون مضافات میں اگر ہوں، لوگ اتنے سافٹ ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن وہ دیکھتے ہیں یار بندہ باہر کا ہے، اس کی گاڑی پھنس گئی ہے، 2 فٹ کیچڑ میں پھنسی ہوئی، کیونکہ بارشیں بہت ہوتی ہیں، بارشیں بہت ہوتی ہیں، پورا گاؤں آلموسٹ آدھا اٹھ کے آ جائے گا کسی طرح آپ کی گاڑی کو باہر نکال دیں. اور یہ آلموسٹ کم و بیش آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا. اسی طرح آپ مڈل ایسٹ میں جائیں، مڈل ایسٹ میں اگر آپ کو کہیں پہ کھانے پینے کی مشکلات ہیں، پرابلم ہے، تو وہ بڑی فیاضی سے ان کے کلچر یہ آپ سے کھانا شیئر کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. یورپ میں اگر جائیں، یورپ میں چونکہ شروع سے وہ ایک ڈفرینٹ جو تہذیب تھی، وہ تہذیب یہ تھی کہ ہر آدمی اپنا خیال رکھنے کا پابند ہے. تو وہ تہذیب جو پروان چڑھی، تو مجھے بھی کوئی ڈسریسپیکٹ نہیں ہے اس کلچر سے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ساؤتھ ایشین ہیں اور آپ روز لنچ شیئر کرتے ہیں، تو آپ اپنے یورپین پارٹنر کو بلاتے ہیں، وہ آئے گا، لیکن جس دن وہ اپنا کھانا لے کر آئے گا وہ آپ کو نہیں پوچھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کلچر میں اٹھان ہوئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو یہی جو معاملات ہیں آپ اچھا دوسری طرف اور دنیا میں آپ فار ایگزامپل ساؤتھ امریکہ کی طرف چلے جائیں اور دوسری جگہوں پہ چلے جائیں، وہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ ایک دوسرے انسان کے لیے اس میں محبت ہے. خاص طور سے جب دیکھتا ہے کہ یار یہ ہمارے کلچر کا بندہ نہیں ہے، دوسرے کلچر کا بندہ ہے، اصل آپ کا جو کام ہے وہ محبت ہے. کیا بات محبت کہتے ہیں لو بگٹس لو، محبت کو جنم دیتی ہے. ایسے ہی اگر ہم جہاں بھی دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں، اگر ہمارا دوسروں کی طرف ایک پیار کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے، اخلاق کی زبان ہے، اگر ہم سافٹ ہیں، اگر ہم ان کے جو ڈونٹس ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، مطلب وہاں پہ بہت ہر کلچر کے اپنے ڈونٹس ہوتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پہ یہ چیز قابل پسندیدگی نہیں ہے، یہ چیز یہاں پہ اچھی نہیں سمجھی جاتی، آپ ان پہ عمل کریں. کہ مثال کے طور پہ دنیا کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کم سے کم کپڑوں کا رواج ہے. بالکل ایسے ہی. اگر وہ لوگ اٹھ کے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ کپڑے پہننے کا رواج ہے، تو وہ پسندیدگی نہیں ہوگی. اسی طرح وائس ورثہ بھی ہے. تو بہت سارے ایسے کام ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو کچھ کلچرز میں پسندیدہ ہیں، دوسرے کلچرز میں پسندیدہ نہیں ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارا سر اب یہاں پہ آ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جو ہمارے جو پاک و ہند کے ریت رواج تھے اور کہیں نہ کہیں ہے بھی، اس پہ بھی اگر نظر ڈالی جائے تو آپ ہندوستان بھی گئے ہیں، پھر آپ پاکستان آس پاس، کیونکہ یہ سارا تو ہند کا خطہ ہی تھا، یعنی بنگلہ دیش، افغانستان، یہ سارے ہر علاقے کا جو آپ نے بات کی کہ بھئی صاحب ہر کچھ کلومیٹر کے بعد چیزیں مختلف ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. لیکن ہر جگہ میں اچھے ریت رواج ہوتے. تو ان علاقوں کے بارے میں ذرا بتائے گا کیا کیا مزے کا آپ کو ملا کہ ہاں یار یہ چیز بڑی مزے کی ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر تو ہمیں کم و بیش پتہ ہے کہ مختلف علاقوں میں ہمارے فار ایگزامپل آپ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بہت سارے، ابھی آپ نے ویساکھی کی بات کی نا، یس، اور آپ نے حسن دال سے اس کا کنیکشن شو کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو جو کیونکہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی پوائنٹ بنا تھا ملنے کے لیے. سینٹرل جو پنجاب ہے نا، سینٹرل پنجاب میں ہر سال اسی ویساکھی اس کا اوریجن ہے، اور اسی کی نسبت سے تقریباً 400-500 کلومیٹر ڈائی میٹر کے جو لوگ ہیں وہ آ کے اس میلے میں شرکت کرتے ہیں. ابھی بھی چلتا ہے اور یہ ریگولر چل رہا ہے. اور یہ اس کو جو ہے ہر سال منایا جاتا ہے، اور اس میں جتنی لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے، لوگوں کا ملاپ ہوتا ہے، کلچر کے حوالے سے، آرٹ کے حوالے سے، اور بے حساب چیزوں کے حوالے سے، کیونکہ بنیادی طور پہ اس میں ہر چیز شامل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فصلوں کی کٹائی اس میں شامل ہے. جب سے مشینیں آئی ہیں اس میں ہیومن انوالومنٹ کم سے کم ہو گئی ہے، وہ ایک تھوڑا سا ڈرا بیک آیا ہے. لیکن اس کے باوجود
نت نئے پکوان ہیں. بلکہ جو ہمارے علاقوں میں یعنی کے پی کے علاقوں میں ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ وہ اس میں اشر کہتے ہیں, اشر کا نام ہوتا ہے اس کا. اس میں جب گھاس کاٹنی ہوتی ہے, فصل کاٹنی ہوتی ہے, تو پورے کا پورا پنڈ جو ہے اکٹھا ہو جاتا ہے اور کٹائی ہوتی ہے. خواتین مزے مزے کے گڑ سے بنے جو ہیں وہ میٹھے, اس کو گلا گلو کہتے ہیں, گلا گلو پشتوں میں, وہ بناتی ہیں. پھر بہت ساری چیزیں ٹریڈیشنل روایتی طور پہ مٹھائیاں بنتی ہیں. اچھا میوزک ضرور ہوتا ہے, ڈول کی تھاپ پر پٹھان جو ہے وہ اشر اور ساتھ میں وہ جو ہے لگے ہوتے ہیں. کھانا بڑے مزے ٹیسٹی کھانا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, اس کو اب جو بات ہم کر رہے ہیں, ہمارا بات کرنے کا جو مقصد ہے, یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اچھی طریقے سے ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے دنیا کے مختلف جگہوں میں جا کے جب یہ ریلز جاتی ہیں. اس سے پہلے جو ہم سوشل میڈیا پہ بات کر رہے تھے, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس بہت کچھ ہے. صحیح بات. تو جو بات ہو رہی تھی سر آپ کنٹینیو کریں, لیکن میرے ذہن میں وہ آیا کہ ہاں یار یہ چیز آپ نے بہت زبردست بات کی. دیکھیں ہم اس کو انٹر کنیکٹ کرتے ہیں ایک چیز سے. ابھی کے پی کے میں کسی گاؤں میں ڈیتھ ہو جائے, ہوتا پتہ کیا ہے, وہاں پہ پتہ لگتا ہے ایک پورا میلہ لگا ہوا ہے, 200-250 بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور ہر بندہ اپنے گھر کی چارپائی لاگے وہاں پہ رکھ دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, سارے وہیں بیٹھے ہوں گے. اب آپ پریشان ہوں گے کہ یار جس گھر میں میت ہو گئی ہے, خدا نخواستہ شہر میں ایسا صورتحال ہو, سارا کھانے پینے کا انتظام اسی گھر کو کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ گاؤں کرے, یہاں پہ گاؤں کے جو لوگ جنہوں نے چارپائیاں لا کے رکھی ہیں, وہ سارے کے سارے ان کے پاس جو کچھ اویلیبل ہے آپس کی کوارڈینیشن سے, اگر وہ 6-7 دن روز آتے ہیں, سارے دن بیٹھے رہتے ہیں, تو کھانا بھی انہی گھروں سے آتا ہے جو وہاں کے جہاں کے لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا یہاں سے آگے بڑھتے ہیں, تھوڑی کچھ اور بھی مزے کی سٹوری ہمارے پاس بھی ہیں. ناظرین ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ جاری, اور خاص کر ہم ان دیہی علاقوں کے ریت رواج پہ بات کر رہے ہیں, مختلف کلچر پہ بات کر رہے ہیں. اور خاص کر میں آپ کی جو بات ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, کیونکہ میرا تعلق کے پی سے. انفارچونیٹلی میرا بھائی کا جب مرڈر ہوا, چھوٹے ینگ بھائی تھے میرے, تو میں نے دیکھا کہ جب میں اپنے بھائی کی لاش شانگلا ٹاپ پہ لے کے جا رہا ہوں, تو میرے گاؤں سے 300 سے 400 سے 500 گاڑی آتی ہیں, وہ ریسیو کرتی ہیں میری مہمان نوازی. میرے مہمان سارے جو ہیں وہ کھانا پینا ادھر ہی ان کے گھروں میں ہو رہا ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ یہ کتنا خوبصورت کلچر ہے کہ بھائی ایک, اچھا میں جب اسلام آباد آیا یا پنجاب آیا, پنجاب کی دیہی علاقوں میں ہوگا, لیکن ادھر تو میں نے جب میرے ادھر کچھ ایک دوست کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, تو میں تو اسی سوچ میں گیا کہ ظاہری بات ہے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوں گے, یہ ہوگا. تو جب میں نے ساری چیزیں دیکھی تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا یہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے وہاں پر. ڈھیر ہم 3 راتیں تو کنفرم لوگ آئیں گے, اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جرے گا چائے کا, کھانے پینے کا. سر اس وقت اگر بلوچستان آپ تو ان علاقوں میں بھی گئے ہیں, سندھ میں بھی گئے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں, یعنی اس کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اتنے خوبصورت, یعنی یہاں پہ اب سندھ میں آپ جائیں تو ہندو اتنی بڑی کمیونٹی, ان کی ریت رواج, اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ ہولی آتی ہے تو وہ تو سب سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو کتنی پروموٹ کرنے کی, چاہے وہ تھرو میڈیا ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑی خوبصورتی ہے جو دنیا کو دکھانی ہے؟ امید میں مٹھی میں 1 سال میں نے گزارا. اچھا. عمر کوٹ میں نے 1 سال گزارا, اور یہ آلموسٹ مٹھی میں آلموسٹ 90% ہندوز ہیں. وہاں کے کلچر کی ایک علیحدہ, اگر میں آپ کو بتانے بیٹھوں نا, ان کی اپنی بیوٹی ہے, ایک اپنا ایک میسمرائزنگ نا, ایک انفلوئنس ہے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, ان کی بنیاد محبت سے ہے, محبت ہی ہے, محبت سے. انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے کہ ہم جس جیو پولیٹیکل سینیریو میں بیٹھے ہیں نا, اس میں ہم کو لڑانے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور وہ ہم بدقسمتی سے اتنے اچھے لوگ ہیں, لیکن ساتھ میں جذباتی بھی, کچھ زیادہ جذباتی. ہم وہ لوگ ہیں, اور ان جذباتوں سے فائدہ اٹھا کے لوگوں نے ہمیں یوز کیا. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے گھروں میں باپ کو بیٹے سے لڑا دیتے ہیں, بھائیوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں, بہنوں کو بھائیوں سے لڑا دیتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی ہمیں بڑی مطلب اللہ تعالیٰ نے دیا, لیکن یہ ہمارے پتہ نہیں کوئی ہماری شخصیت کے ڈارک پہلو میں سے ہے کہ ہم جتنی محبت کرتے ہیں اتنی نفرت بھی کرتے ہیں, وہ پیک تک چلے جاتے ہیں, ایکسٹریم لیول تک چلے جاتے ہیں. تو میں آپ سے جو بات کر رہا تھا, دیکھیں یہ جو ہمارے کلچر کا کیا ڈفرینسز ہیں, ورائٹی ہے. بیسیکلی ان کو ڈفرینسز نہیں کہنا چاہیے, ورائٹی کہنا چاہیے. ورائٹی ہے, اس کو ہم نے پہلے ہی کافی حد تک انٹیگریٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس پہ ہمیں مسلسل کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اچھا. کام اس طرح سے کرتے رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کی نا, ہمیں لڑانے والے بہت سارے لوگ آئیں گے. ایسے ہی ہے. میں اس کی آپ کو صرف یہ مثال دوں گا
کہ محرم میں پاکستان میں آج سے 20-25 سال پہلے کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا. بالکل نہیں آیا. جتنے بڑے شہر ہیں اس شہروں میں جتنے لوگ ہیں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, میاں بیوی بچوں سمیت گھر کو تالا لگاتے تھے اور جلوس کا چل پڑتے تھے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. سبیلیں لگی ہوئی ہیں, ساتھ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کیونکہ جن کے نام پہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ تو سب کے مشترکہ ہیں نا, اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. ساتھ ایک چیز ایڈ کر لوں, میں ابھی ریسنٹلی میں گیا ادھر اربعین, یقین مانیں جہاں سے میں گزرا, جدھر سے گزرا, اچھا مجھے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بوسہ دیتے ہیں آپ کو اور آپ کے ساتھ بڑے حق کر کے, اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جس راہ سے گزروں, جہاں سے گزروں, اچھا ہندی ویلکم, اچھا, اور پھر وہ جو کیونکہ انگلش ان کو اتنی زیادہ انگریزی نہیں آتی ہے, تو چونکہ جہاں سے گزرا چھوٹے چھوٹے بچے, تو وہ جا کے مجھے نا تو کوئی کھانا کھلا رہا ہے, کوئی مجھے شہد کا جوس دے رہا ہے, کوئی جس کا جو بھی ہو رہا ہے. تو یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی صاحب جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو لڑنے, وہ تو سب کے تھے اور سب کے ہیں, سب کے ہیں. تو اور ایکسیپشن اگر میں بات کروں, میں وہاں پہ مولا علی کے جہاں پہ ان کو ضرب لگائی گئی تھی, شہید کیا گیا تھا, وہاں پہ میں بیٹھا ہوں, میں نے وہاں سے ویلاگ کیا, کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ اس نے مجھے اٹھایا کہ بھئی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو, آپ کو تو سکھ ہے, آپ کسی اور غیر مسلم ہے. نہیں نہیں نہیں, صحیح, پیار ہی پیار, محبت ہی محبت, یہی چیز جو ہے اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے, اس کو چڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہمارے بیسیکلی تہوار ہیں, میلے ہیں نا, یہ بنیادی طور پہ یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں سارے لوگوں کے اکٹھے ہونے سے, جو ایک نیا کلچر وجود میں آتا ہے. ایک محبتوں کا سلسلہ جب دراز ہوتا ہے, آپس میں جو رابطے ہیں, دیکھیں محبت کے لیے رابطے کی شرط بہت ضروری ہے. بالکل ضروری. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 1000 مل کے فاصلے بیٹھے رہے ہیں اور کہ ہمیں بہت محبت نہیں. مستقل رابطہ ضروری ہے, مستقل ایکسچینج آف ویوز ضروری ہے. جب آپ اپنی شاعری دوسرے کو سناتے ہیں, دوسرے کی شاعری آپ خود سنتے ہیں, کیا بات, آپس میں ایک دوسرے سے ویوز شیئر کرتے ہیں, اپنی روٹی دوسرے کو کھلاتے ہیں, دوسرے کی روٹی آپ کھاتے ہیں. انگریز جتنا بھی مادہ پرست ہو یا جتنا بھی نان فیملی ہو, آپ انگریز اگر دل جیتنا چاہتے ہیں اس کو گھر کی روٹی کھلا دیں. 1000 دفعہ اس کو ریسٹورنٹ کی روٹی کھلائیں گے, شکر گزار تو ہوگا, لیکن جس نے گھر کی روٹی کھلائیں گے وہ کہے گا تم نے مجھے خرید لیا. یہ میں آپ کو بڑے اندر کے فلسفے کی بات بتا رہا ہوں. کیا بات, کیا بات. تو بنیادی طور پہ یہ فلسفہ پوری دنیا میں آپریٹ کرتا ہے. اگر آپ نے کسی کو گھر کی روٹی کھلا دی نا, وہ کہے گا یار یہ اس سے بڑا مخلص اپنا ہی ہو گیا. تو چیز یہ ہے کہ وہ میلے جو ہیں وہ وہی رول پلے کرتے ہیں. ایک طرح سے آپ میلوں میں بیٹھ کے اپنے گھروں کی روٹیاں کھلا رہے ہوتے ہیں. کیا بات, ہاں مجھے یاد ہے, لوگوں کو کلوز کر رہے ہوتے ہیں, گرم گرم محبتوں کے رشتے, گرم گرم چیزیں لے کے آتے تھے. اچھا میں آپ کو, وہ سرد بھی ہوتے تھے, وہ بھی کھا لیتے تھے. ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں نا, سالانہ یہاں پہ ثقافتی نمائش کے نام سے, اب وہ اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں ثقافتی میلہ, ابھی یہ شکر پڑیاں پہ لگتا ہے, لوک ورثہ ہر سال لگتا ہے, آلموسٹ 3 ہفتے. ہاں یس, اس میں کے پی کا بھی پویلین ہے, سندھ کا پویلین ہے, پنجاب کا پویلین ہے, اور تھر کے بھی ہیں مختلف علاقوں کے, بلوچستان کا پویلین. اور اس پویلین میں جا کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اسی جگہ آ گیا ہوں, اسی جگہ آ گئے ہیں. وہ ویسے ہی فوڈ ہے. کے پی میں چپلی کباب ہیں, اور وہ موٹے چاول ہیں, تو وہ سرسوں کا ساگ, لسی, سرسوں کا ساگ. ادھر سندھ کی طرف جائیں تو پتہ لگا وہاں سندھ کی, اندرون سندھ کی, شہری سندھ کی ساری کی ساری ڈشز موجود ہیں. پنجاب کی سائڈ پہ جائیں تو آپ کو ساری ڈشز ملیں گی. لوگ جا کے وہاں پہ اپنائیت محسوس کرتے ہیں, اپنائیت محسوس کرتے ہیں. انہی علاقوں کے لباس میں جب لوگ ملبوس ہوتے ہیں وہاں کے ان اسٹالز کے, یس, آپ کو اٹریکشن ہوتی ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, آپ کا دل کرتا ہے, آپ کا دل اندر سے کرتا ہے یار میں ان سے بات کروں, ان کے احساسات جانوں, ان کے جذبات جانوں, ان کی جو ہو سکے میں ان کی ہیلپ کروں. اچھا آپ کے پی میں جائیں, جہاں ان کو پتہ لگا کے پی کا بندہ نہیں ہے, یہ بچ جاتے ہیں آپ کے آگے. کمال. آپ کو مفت میں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ ریسٹورنٹ میں جائیں تو آپ سے بل نہیں لیتے. ایسا ہی ہے. اسی طرح دیکھیں چیز یہ ہے کہ جہاں پہ بھی یہ شہری کلچر کے جراثیم نہیں پہنچے, وہاں پہ ابھی بھی بہت زیادہ بھائی چارہ, بہت ہی اپنائیت ہے. اور میں لاسٹ, کیونکہ ٹائم کم ہے, اور چونکہ میں خود ایک فلم کی شوٹنگ کر رہا تھا اکٹوبر ٹیک سنگھ میں,
اور وہاں کے جو چودھری صاحب تھے وہ آئے, اس نے کہا کہ سردار صاحب آپ آئے ہیں تو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے آپ کو, تو کہیں سے لسی آئی, کہیں سے مکئی کی روٹی آئی, کہیں سے ساگ, اور وہ جو اپنائیت تھی, وہ جو پیار تھا. اچھا جہاں جہاں میں جاؤں لوگ مجھے پیار کریں اور کہیں کہ سردار صاحب یہ تھوڑی مٹی ہے, یہ تھوڑا علاقہ ہے, تھوڑا پنڈ ہے, اسی واپس آ جاؤ. یعنی یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ جاتے جاتے میں چاہتا ہوں سر ایک اچھا سا پیغام دیکھنے والوں کو, خاص کر کلچر ریت رواج کے حوالے سے اور اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کوئی اچھا پیغام. میں سب سے یہی کہوں گا اپنے سامعین سے, دیکھیں آپ جتنا بھی اپنے ٹی وی میں, موبائل میں اور تمام گیجٹس میں کھو جائیں, واپس آپ نے اپنے فیملی سے جوڑنا ہے. آپ کی فیملی اکائی ہے اس معاشرے کی جہاں پہ آپ نے محبت, اخوت, بھائی چارہ پھیلانا ہے. میں صرف آخری ایک چھوٹی سی, اگر مجھے 1 منٹ آپ ضرور آپ نے بہت اچھی بات کی. میں نے کوشش کی کہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے اپنی گلی کو پاکستان کے کسی دیہی علاقے کے کلچر کا نمونہ بناؤں. میں نے آلموسٹ 1 مہینے لگا کے واٹس ایپ نمبر لیے, واٹس ایپ میں جوڑا, اور وہاں پہ ہم نے جو ہے اکٹھے ایٹ لیسٹ مہینے کے بعد ایک ری یونین کرتے ہیں, ناشتے پہ بیٹھتے ہیں یا کھانے پہ بیٹھتے ہیں, ایٹ لیسٹ 25-30 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ہم اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں, اپنے معاملات شیئر کرتے ہیں. تو میں یہاں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اسلام آباد کو بدنام نہ کرے. ہم اکثر کہتے ہیں یار یہاں پہ تو پڑوسیوں کو نہیں جانتا. ایک شرط یہ ہے کہ آپ میں کتنی لگن ہے, تڑپ ہے, خواہش ہے پڑوسی کو جاننے کی, دوسرے کو سننے کی. آپ تھوڑے اپنی ایگو کو سائڈ پہ کریں, تھوڑے سے ڈیٹ ہو جائیں. کوئی آپ کی بےزتی کرتا ہے کرنے دیں, کہ اللہ کے نام پہ بےزتی بھی جو ہے نا اس کا بھی ثواب ملتا ہے. ایسے ہی ہے. جائیں, لوگوں سے ملیں, ان سے رابطہ بڑھائیں, ان سے محبتیں بڑھائیں, ان سے آگے بڑھیں. ان کو ایک دفعہ کھانا کھلائیں گے آپ تو وہ ہمیشہ آپ کو کھانا باجی کھلائیں گے. بالکل زبردست بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسفہ ہے زندگی کا. دنیا داری اگر کرنی ہے, دنیا میں رہنا ہے, ماحول کو خوبصورت بنانا ہے, اپنائیت پیدا کرنی ہے, تو بھئی سب ضروری ہے ایک دوسرے سے ملنا. یہ فاصلے, یہ کدورت ہے, یہ نفرتیں مٹا کر جب آپ ایک دوسرے کو چھپی پاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں, وہ پاجی کہتے ہیں وہ جادو کی چھپی, تو پھر بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. سو کوشش کیجئے گا زندگی میں رہ کر زندگی کو مزید انجوائے کریں, اس سے مزید لطف ہوگا ہر لمحے, ہر گھڑی کا, آپ اگر چاہیں تو. دوستوں ہمیں امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کا فیڈ بیک لازمی ہمیں چاہیے ہوتا ہے, چاہے وہ نیگیٹو ہو پازیٹیو ہو, دونوں سے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی جو ہے ہماری اصلاح بھی کر رہا ہے اور کوئی جو ہے ہمیں تھپکی بھی دیتا ہے. تو اپنا اور اپنے کو بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.